Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin proceedings officially. Let me just answer a few questions जो कि पहले से ही मेरे पास हैं regarding the operational procedures. Simple argument. 2-3 सवाल जो हैं वो मैं आवाज़ आ रही है रबे आपको? Okay, let's. जी अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल आ रही है। Okay. तो 3 चीज़ें हैं जो कि मैं अनाउंसमेंट्स में पहले कर दूं एज पर प्रोसेस। एक बार बार जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अकीदा क्लास कहीं पे आई एम एक्चुअली होस्टिंग सम अकीदा क्लास. आई एम नॉट होस्टिंग एनी अकीदा क्लास. वन ऑफ माय टीचर्स इज आई एम जस्ट अनदर स्टूडेंट इन दैट क्लास. वक्त की किल्लत की वजह से मैं बार बार उस क्लास में जा नहीं सक रहा हूँ. बट आई डोंट होस्ट एनी अकीदा क्लास. दूसरा जो इकोसिस्टम या अरबी का स्कूल के बार बार मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सिर्फ अरबी का स्कूल नहीं है. दैट्स अ प्रॉपर इकोसिस्टम वी आर अबाउट टू लॉन्च इंशाल्लाह. इसमें तमाम तर मुसलमानों को, स्पेशली यूथ को आपस में कनेक्ट करेंगे ग्लोबली. इसमें हम उनके प्रोजेक्ट्स उनको दे दे के उनके आपस में टीम बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें अरबी एक वन ऑफ द मैनी कोर्सेज है जिसमें हमने एडवांस अरबी सिखानी है इंशाल्लाह, जो कि जल्द ही आपको अभी कुछ दिनों के अंदर ही आपको उसकी वेबसाइट की और रजिस्ट्रेशन की ऑप्शंस अभी अवेलेबल हो जाएंगी. वी आर गोइंग टू अनाउंस इट फॉर्मली. बहुत फॉर्मल अनाउंसमेंट्स होंगी हर चैनल पे हमारे इंशाल्लाह. तो दिस इज समथिंग विच इज going to happen inshallah this month, maybe 1st of March. हम उसकी प्री बुकिंग लेना शुरू कर देंगे फरवरी में इंशाल्लाह. उस कोर्स उसके अंदर 3 कोर्सेज हैं जो मैं खुद करवा रहा हूँ. अरबी का मैं नहीं करा रहा ऑब्वियसली, और अरबी के लिए फैकल्टी पूरी की पूरी रेडी है. उसका करिकुलम इस वक्त डिज़ाइन हो गया हुआ है, बस उसकी पब्लिकेशन ऑन द वेबसाइट जो है वो इस वक्त वो तैयार हो रही है. वेबसाइट भी एक्चुअली तैयार तो हो चुकी है, उसकी खाली जो फॉर्मेटिंग है वो देख रहे हैं हम, ताकि तमाम मुसलमानों को. उसका मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं. वी आर अबाउट टू लॉन्च ए प्रॉपर इकोसिस्टम इंशाल्लाह. जो मसाइल मैं देख रहा था और मेरी टीम देख रही थी, मेरे अपने साथ देख रहे थे कि इस वक्त मुसलमान की आइडेंटिटी को और उसकी जो इमोशनल क्राइसिस है इस वक्त आजकल के दौर में, उसका हल क्या है. तो उसका हल हमने उसी तरीके से सोचा है कि उनकी साइकोलॉजिकल अपलिफ्ट हो. उसमें 3 कोर्सेज ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे फिल फॉर सबसे पहले वही कोर्सेज लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह अरबी के साथ साथ. अरबी तो मेरा विजन है कि हर मुसलमान बच्चे को, हर मुसलमान मर्द और औरत को, और इसलिए कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसमें बच्चे जाते हैं, ये तमाम लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको स्कूल नहीं कहना चाह रहा. अभी आपको पता चलेगा हम जब फॉर्मल इसकी नोमेनक्लेचर पूरा डिफाइन कर लेंगे, इसका नाम क्या रखना है, किस तरीके से, वो सब कुछ मेरे पास ऑप्शंस आ चुके हुए हैं. मुझे सेलेक्टिंग की मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस क्या हैं. तो जैसे ये इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, अभी हमें ऑप्शंस जो है ना प्लेटफॉर्म्स इकट्ठे कर लेंगे हम, कि प्लेटफॉर्म पे लोगों को, मुसलमानों को, तमाम लोगों को, कि किस तरीके से हमने इनको क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स करवाना है ताकि ये सोच सकें और अपने आप अपनी सोच खुद डेवलप कर सकें. इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स है. ये 3-3 महीने के 2 कोर्सेज हैं. आई एम थिंकिंग अभी तक मैं वक्त की मियाद तो अभी हमने सेट की है, अभी टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा. एक कोर्स शायद 6 महीने का हो, 1 आवर अ वीक कोर्स होगा मेरी तरफ से, मे बी 2 आवर्स अ वीक हो. उसकी फाइनलाइजेशन अभी चल रही है. और फिर साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम का कोर्स है सेपरेटली. सीरा का अलग से कोर्स है, उसकी फैकल्टी हमने अभी फाइनल करनी है. मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज खुद डिलीवर कर सकूं. बहरहाल वो तो अभी फाइनल नहीं. ये 2 कोर्सेज तो मुझे पता है मुझे करने हैं. क्रिटिकल थिंकिंग तमाम मुसलमानों को, स्पेशली ओवरसीज जितने भी मुसलमान हैं, खैर अब तो पाकिस्तान के ज़्यादा मसाइल हैं यूथ के, कि अपने आप को एज अ मुस्लिम प्लेस किधर करते हैं, सोचते कैसे हैं, टीचिंग देम हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है, स्पेशली अपने आप को इस पूरे ग्लोबल मैप के अंदर उनका वर्ल्ड व्यू क्लियर करवाकर उनको कैसे ये एबिलिटी देनी है कि कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करें और इंडिविजुअल थॉट को कैसे उभारें और पूरी तरीके से निखारें.
کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے تو اٹریکٹ ہو کہ اسلام کتنی بڑی نعمت تھی. اس وقت ساری دنیا اسلام سے ریپلس اس لیے ہوئی ہے کیونکہ مسلمان سوچتے ہی نہیں, اور پھر اس کی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے بات کرنے کی, یا بات کب کیا بات نہیں کرنی یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو, اپنے آپ کو کیری کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو اپنی سیلف آئیڈینٹی کو اندر ڈھونڈنا, کہ اپنی فیئر اور فیسینیشنس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. سو یہ تمام تر کورسز جو ہیں نا, یہ 2 کورسز 3 کورسز جو ہیں وہ ہوپفلی میں خود ہوپفلی انشاءاللہ آئی ول ڈلیور دیم مائی سیلف. عربی کی جو فیکلٹی ہے وہ بہت ماہر اساتذہ کی ہم نے اکٹھی کی ہے. یہ 2-3 مہینے سے وہ فیکلٹی اسیس کر رہے تھے ہم کب سے, اور یہ 5 days a week آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی. اور میں ان تمام عربی کورسز سے واقف ہوں جو اس وقت چل رہے ہیں, تو میں نہیں چاہ رہا کہ اس طرح کا کوئی کورس ہو. اسی وجہ سے لوگوں نے عربی سیکھنا ہی بند کر دیا کیونکہ اس کے بعد عربی نہیں آتی. تو جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ میرے لیے کہ ہر مسلمان قرآن پاک کو جب پڑھے, کوئی بھی انسان قرآن پاک کو پڑھے, تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کا موقع تو ملے. اس وقت تو وہ بس ترجمے کے ہی محتاج رہ گئے, اور ترجمے میں آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا مسائل ہوئے ہیں. اور میرے اپنے خیال سے, میری اپنی رائے ہے, کوئی فتویٰ نہیں, کہ جو یہودیوں نے اپنے قلم استعمال کیے تھے نا قرآن پاک پہ, جس پہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے اور مغضوب علیہم کہا, تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے. ہم عربی تو پڑھ نہیں رہے, تو ترجمے پہ جو اپنی قلم ہے اس کو ہم نے قرآن سمجھ لی. سو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں تفہیم القرآن کو بہت پروجیکٹ کرتا ہوں, مگر تفہیم القرآن اللہ کا کلام نہیں. تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا کلام ہے, میرے اساتذہ ہیں, میرے استاد ہیں. مگر کیا میں ان کو کل علم اور قطعیت کے ساتھ پوری کی پوری رائے انہی کے اوپر سب کر کے انہی کے تابع رہوں گا سوچ کے؟ کبھی بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. مسلمان ہونے کا بیسک فرائض میں سے ایک ہے اپنی سوچ اللہ تعالیٰ سے خود کنیکٹ کی جائے. اور کوئی غیر مسلم آئے, یا اسپیشلی میں امریکہ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, آسٹریلیا میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, پاکستان میں ہوں, بے شک انڈیا میں ہوں, تو لوگوں سے کس طریقے سے اپنے لوئرشپ اسلام ہے کیا, اپنے آپ کو, اپنی سیلف اسٹیم کو اللہ تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں, بتاتے کیسے لوگوں کو. آزادی یہ خیال کیا ہے, آزادی رائے تو چلو بہت زیادہ پرچار ہوتا ہے اس کا. سو یہی مسائل ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اتنی بڑی ڈاؤن فال چل رہی ہے, کہ بیکاز گھر پہ قرآن پڑھے ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی سمجھ بہت اگلا 3 گنا زیادہ مشکل ہو گئی, بیکاز پڑھنا ہی نہیں آتا, سمجھ ہی نہیں آتی. سو ایئر کورس ہے, 1 سالہ کورس ہے عربی کا, جس میں اتنی فلوئنسی ہونی چاہیے کہ کوئی عام عرب بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ بندہ نان عرب پیدا ہوا تھا, اس کے بعد بھی اتنی فراست اس کو ڈیولپ کی جائے. دوسرا ایڈوانس کورس جو ہے وہ 2 سال کا ہے. وی ول سی کہ کس طریقے سے تمام تر معاملات کو رکھیں, مگر یہ وہ والے کورسز نہیں. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے ریز دا اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ از آور ویژن. تو بس یہی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے کہ بس وہ جو نام نہاد عربی کا بس ہلکی سی گرامر کی سینس آ جائے, اور پھر اس کے بعد بھی محتاجی رہے, تو فائدہ کیا عربی سیکھنے کا. سو وی آر جسٹ اباؤٹ ٹو کک ان دا بگ پلیٹ فارم. مین فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ بہت بڑی ٹیم اس کے کام کر رہی ہے, کافی سارے اسپیشلسٹ اس کے لیے اپنے اپنے فیلڈ کے اندر یہ کام کر رہے ہیں, جو کہ انشاءاللہ اب جسٹ اباؤٹ ٹو بی لانچڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اسی مہینے کے اینڈ میں آپ اس کے بارے میں آفیشیل اخبار جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے ہماری طرف سے. تو جو جتنے بھی سوال میرے تک آ رہے تھے نا اس چیز کے, وہ میں نے کہا اسی بہانے میں تقریباً ہر لائیو سیشن میں اس کی اناؤنسمنٹ ضرور کروں گا. اسی ویکینڈ پہ ہم اس کو ایک فارمل نیم اسائن کریں گے تاکہ سب کو پتا ہو میں کس چیز کی بات کروں. But this is a connection to all human beings together, especially Muslims all over the world, to come into groups identifiable as certain groups جو کہ آپس میں انٹرلنکڈ ہوں گے. میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک کے جو پیرنٹس ہیں, ان کو سب سے بڑی مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا اسلام کی بیسک سینس اور آئیڈینٹی سے بالکل نہ واقف ہیں, اور وہ خود اکوپڈ تو ہوتے نہیں, آبویسلی ٹریننگ تو کوئی نہیں لیتا کہ کیسے اب بچے کے ذہن میں اس کی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے اور اسلام کے فائدے کس طریقے سے نظر آنے چاہیے اس کو. تو وہ بچہ اپنے کلاس فیلوز جو کہ نان مسلمز ہوتے ہیں ادھر اپنے آپ کو بس شرمسار سا ہی فیل کر رہا ہے, اور اتنی بڑی کوگنیٹو ڈسوننس میں جا چکا ہے, اتنے بڑے دھماکے ہوتے ہیں اس کے دماغ میں, اور وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے آ کے ڈسکس نہیں کرے گا. یہ نفسیات کی ہی تعلیم کے اندر یہ بتایا جاتا ہے. بچہ اپنی ایج اپنے اب ہم اثروں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے, وہ اور دور ہو جاتا ہے, پھر ماں باپ سے اتنا گیپ بڑھا لیتا ہے, بالکل چپ ہو جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے موبائلوں کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, پھر ڈھونڈ رہا ہے وہ بیسکلی سب کانشیسلی ڈھونڈ رہا ہے کہ اپنی ٹائپ کا بندہ اور میری ایج کا بندہ یا بندی, یا پھر میرے ماحول کے اندر کا بندہ یا بندی کون ہے جو کہ مجھے ان سوالوں کے جواب دے سکے. اور یہ بس وہ کتاب اور بینر لہرا رہے ہوتے ہیں کافر کافر کہنے کا,
اور بچوں کو اور دور کر دیتے ہیں دین سے, اور ان کی آئیڈینٹی کو شیٹر کر دیتے ہیں, اور دین سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اس وقت مسلمانوں کے یوتھ میں, اسپیشلی اوورسیز. مطلب بتاتے نہیں ہیں, آپ کو کیوں بتائیں گے وہ, کیونکہ اسلام has become an emotional concept in overseas Muslims. It is not, there is not even a trace of rationalism جو کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے اندر ہو when it comes down to Islam. So یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. Islam was the most attractive and still going to be inshallah the most attractive concept that human beings ever heard of. ایک تھا دور جب پوری دنیا کرۂ ارض سے عرب کی طرف رخ کرتی تھی, اور اب پوری عرب دنیا ہے اور مسلمان دنیا جو باقی کی دنیا کا رخ کرتے ہیں, بہانہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں یہاں سے نکال لو. آئیڈینٹی شیٹر ہو چکی ہے, مان ہی نہیں رہا کوئی, مفت میں اپنے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں. سو میں اس وقت فیبرری کے لاسٹ ویک میں یا مارچ کے فرسٹ ویک میں I'm going to open announcements. جہاں جہاں ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی تمام لوگوں کی, وہاں پہ بھی ہم آپ کو اناؤنس کریں گے. We are going to make all of those options available, چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو, فیس بک پہ ہو, یوٹیوب پہ ہو, انسٹاگرام پہ ہو, ٹیلیگرام پہ ہو, جہاں جہاں پہ ہمیں گروپس بن سکے, جہاں جہاں پہ جتنے ہاتھ اکٹھے ہو سکیں اس کے لیے کریں گے. فیکلٹی میری بہت اسٹرانگ کریٹ ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے. It costs a lot of money to develop these sort of things. We're not going to ask for any kind of donation to develop this flagship program, inshallah. آپ کو پتہ ہے میں ڈونیشنز کے خلاف ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یہ عادت اور یہ بنا مسلمانوں میں کسی طریقے سے آئے. میں اس کو حرام کہیں سے بھی نہیں سمجھتا, نعوذ باللہ, مگر میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ جب تک ایسی نوبت نہ آئے تو ہم ڈونیشنز اکٹھی کرنا شروع کر دیں. تو it's a problem we need to sort out, and we need to really gather together everybody. مجھے آپ لوگوں سے جو ہیلپ چاہیے وہ اس کی جو ہے نا ترسیل کی, کہ یہ ایسا کانسیپٹ اب آ گیا ہے مسلمانوں میں, سوچنا سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو, ایموشنلی انٹیلیجنٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اسپیشلی خواتین کو اور ان کے ٹین ایجرز کو. اور اس میں کوئی ایج کی لمٹ نہیں. ہم نے 2 سپلٹس کیے ہیں, 10 سال 11 سال یا اس سے کم کے جو پارٹیسپینٹ اسٹوڈنٹس ہونے وہ, اور 11 سال سے اوپر چاہے وہ 111 سال کا, سب کے لیے ایک جتنی, مطلب 2 الگ الگ شاخیں. بچوں کو آبویسلی الگ طریقے سے پڑھایا جائے گا, ایکچولی ناؤز باللہ کیا پڑھایا جائے گا, سکھایا جائے گا. It's a training school, it's a skill that we're trying to inculcate. اور میں نے تمام تر وہ والے معاملات اس کے اندر محلوظ خاطر رکھنے ہیں انشاءاللہ جو کہ سکولز نے تباہ کیے ہیں. وہ ماڈولیشن آف دا برین جو کہ لرننگ کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ صرف آڈیو یا صرف ویژول وائٹ بورڈ کے اوپر سکھا کے زبردستی بچوں کو اپنی مرضی سے ٹیون کرنے کی کوشش میں آدھے سے زیادہ بچے رہ جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. سو it's going to be a project based, activity based, and بچوں کے لیے اسٹوری بیسڈ لرننگ ہوگی, جو کہ تمام تر لوگ آپس میں کنیکٹ ہوں گے. جب تک انسٹیٹکلی انوالو نہیں ہوں گے تب تک یہ سیکھ نہیں سکیں گے. اور دس از وائی وی گوئنگ ٹو ٹیک سو لانگ. ہر اسپیشلی عربی کے اندر ہر کلاس کے خاص اسپین کے بعد پیور ایکٹیویٹی اسیسمنٹ موجولز ہیں. پھر ان کی اپنی فیکلٹی کی اپنی اسیسمنٹ ہے, بہت ہی کرٹیکلی ایویلیویٹ ہو رہی ہے فیکلٹی بھی, کون کس طرح سکھا رہا ہے, اس کی کیا جو ہے نا وہ ایفیشینسی کتنی ہے. سو ایوری تھنگ از بینگ کیٹرڈ انشاءاللہ. ساتھ ساتھ اور بھی امپروو کریں گے. ابھی تک تو جتنی لرننگ تھی اس کو ہاؤ ٹو ٹیچ اینڈ ٹرین پیپل اس کو انکلکیٹ کیا انشاءاللہ. وی آر گوئنگ ٹو جمپ انٹو این آفیشیل campaign of promoting this sort of platform to everywhere. دنیا پوری میں ہر خطے میں انشاءاللہ اس کی خبر پہنچانی, and that's all we require help from. We require at this point in time legal department to be established. So if anyone knows anybody especially in this sort, IT کی help چاہیے, اور ہمیں فیکلٹی ریفریش کرنی ہوگی بار بار ایکو سسٹم کے اندر. تو ہمیں جتنے بھی اسپیشلی کاؤنسلرز ہم نے جو اس وقت رکھے ہیں, میرے پاس اس وقت کاؤنسلرز کی تعداد کم آ رہی ہے ٹو کاؤنسل دا یوتھ ان دا کائنڈ آف ویژن دیٹ وی ہیو. ان کی کاؤنسلنگ کے الگ آورز ہوں گے, ہر لڑکے لڑکی کو, ہر بندے کو کاؤنسلنگ آورز اسپیشلی الاٹ ہوں گے ہر کلاس میں, تاکہ وہ الگ سے اپنے آپ کو 1-on-1 جو ہے نا وہ بھی انٹرفیس دے سکے اس پلیٹ فارم کے ساتھ. میرے اپنے آورز بھی اس میں الوکیٹ ہوں گے انشاءاللہ. I'll be one of the counselors انشاءاللہ. جتنا وقت دے سکیں گے اس کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. سو آئی ہوپ دس از ویری کلیئر. اس کی ریکارڈنگ بھی ہے, آپ بار بار اس کو
یوٹیوب پہ دیکھیں گے جب تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ معاملہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہم نے. اب رہی بات دس از کوئک سیشن. آج ہم نے صرف ایک 90 منٹس الاٹ کیے ہوئے ہیں آج کے سیشن کو، بیکاز اگلے چینلس کے اوپر آج ہی ہیں میرے تو آئرونکلی. سو وی گوئنگ ٹو ٹیک کوشچن آنسرس. میں آپ کو بس اتنی سی بات بتا دوں کہ فرسٹ ویک آف مارچ میں انشاءاللہ وی ول بی اناؤنسنگ دا پلیٹ فارم، جس میں 4-5 الگ الگ کورسز ہیں. 11 کورسز ٹوٹل ہیں، ہم 4 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. بیچ وائز کورس آگے چلے گا، جسٹ لائک اینی ادر ایجوکیشن that anybody can get to. But this is not a teaching platform, this is a training platform, and it is open for all age groups. We're going to split your age groups from 11 years and above and 11 years and below. It will be across mix from different countries. ایک طرح کے ماحول کو سمجھتے ہوئے، ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے ہم نے ٹیمز بنانی ہیں. ان ٹیمز کو پروجیکٹس دے کے کورس آگے لے کے جانے ہیں. اینڈ انشاءاللہ this is going to go on for life inshallah. So let's just take up the questions جو کہ اس وقت live room میں ہیں. I'm going to start unmuting people, asking them to unmute. I'm going to start with one girl and then one boy. So let's میرے پاس تو yeah. So we're going to start with آمنہ. آمنہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ سے پہلے آپ کا نام آ رہا ہے. جی آمنہ، آپ کا کوشچن. اگر آپ نے پچھلے سیشن میں کوشچن کیا ہوا ہے تو اگلے کسی بندے کو جگہ دیجیے، اور اگر نہیں کیا ہوا تو ضرور پوچھیے سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے پہلے کوشچن نہیں کیا ہوا کسی بھی جی سیشن میں. پوچھیے. مجھے ہدایت کے بارے میں کچھ سوال کرنا تھا کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں، مطلب اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. کیا ایسا ہے کہ مطلب کسی بھی انسان کو لائف میں کسی ٹائم پہ بھی ہدایت آ جاتی ہے، یا پھر ایک انسان کو خود اس کے لیے کچھ اسٹرگل کرنی ہوتی ہے کہ میں مطلب نمازیں ریگولر کر رہا ہے وہ اپنی کوشش سے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے ہدایت پہ لیں. اور مطلب سم ٹائمز ہوتا ہے، میں نے کچھ دیکھا بھی ہے یا کچھ میرے ساتھ خود کا بھی ایکسپیرینس ہے میرا، کہ مطلب ہدایت لگتا ہے کہ مل گئی ہے، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ اس چیز کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر سم ہاؤ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں دوبارہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اس کی طرف سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا اللہ تعالیٰ ابھی اس انسان کو ہدایت دینا نہیں چاہتے، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، یا اس کا مطلب ہدایت مل رہی ہے لیکن اس کے ٹیسٹ آ رہے ہیں جس میں وہ فیل ہو رہا ہے. اس چیز کو مجھے کلیئر کرنا ہے. لیکن جو اللہ سے رجوع کر رہا ہے وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پہ ہی ہے، اللہ سے ہی رجوع کرتا ہے، نمازیں ہی پڑھتا ہے، نمازوں میں دعائیں کرتا ہے. اب تو رہی بات علم کی اور اس کاوش کے پیچھے جو کرج ہے، وہ تو سکل ہے، وہ تو ماں باپ سے نہیں سیکھ سکا تو پھر باقی جگہوں سے سیکھنی تو پڑے گی اس کو. تڑپ جو ہے نا، تڑپ وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے کی تڑپ، وہی ہے تحفہ جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں. واللہ عالم اور کیا کیا کس طریقے سے یہ ڈائیگرام چلتی ہے، مگر یہ تو ظاہر کے اوپر ضرب لگا کے بتا رہا ہوں کہ جو بندے اللہ سے مبرہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو بندے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کا معاملہ ہے نا، یہ ہمارے بس کی، ہم دنیا کے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پھر بار بار ہٹ دھرم کہتے ہیں، جو روزہ جزا کو جھٹلا دیتے ہیں. بہرحال جو بالکل ہی اپنی طرف سے فارغ ہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں، ان کو تو ایک کیا بات کرنی، وہ تو ہدایت کا ایک اور ہی مطلب لینا پڑے گا اس کے لیے. جو آپ نے کہا نا وہ اندرونی معاملہ ہے وہ، اور وہ مسلمانوں کے اندر کوئی اللہ کو مانتا ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا کہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پانی ان کے پاس آ جائے، پانی خود تو نہیں چل کے آ گیا ان کے پاس.
ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا معاملہ وہ نجی اندرونی معاملہ ہے مسلمانوں کے اندر کہ ایک بندہ دین کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہے, ایمان رکھتا ہے اللہ پہ, قیامت پہ ایمان ہے, بہت ضروری ہے کہ وہ روز جزا پہ ایمان رکھتا ہے. مگر باقی کے معاملات دنیاوی طور پہ وہ اس میں دین کے اصول جو ہے نا وہ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. تو اس کے لیے پھر معاملات جو ہے نا وہ تو بار بار آٹو کریکٹ اپنے آپ کو چلنا, غلطی کرنا, پھر توبہ طائب ہونا, ندامت ہونا. جس کی پہلی ندامت ہے وہ شرمندہ ہے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے, بےتاب بھی ہے, شرمسار بھی ہے اپنے, وہ تو ہدایت پہ ہی ہے. باقی معاملات تو علم اور اسکل اور ہنر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے پاس رکھی, ٹھیک ہے. اور صاف صاف کہا, کئی دفعہ کہا اللہ نے کہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے, اللہ ہی جسے چاہے گمراہ کر دے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, ٹھیک ہے. تو جو آپ نے بات کی نا اس میں دونوں کا مکسچر ہے کہ کتنا ایک علم ہو, دوسرا علم اگر ہو تو اس کے باوجود بھی اللہ کو نہ مان رہا ہو تو وہ تو پھر اس پہ تو مہر کی بات ہے نا. اب دیکھیں نا نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے مکہ میں, ان میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, ٹھیک ہے, جن کو یہ کفار جاہل کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو مگر جو یہ پڑھے لکھے تھے مکی بڑے بڑے سورما, وہ اللہ ان کو ہدایت پہ نہیں لے کے آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور جب بدر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہمارے ان لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ ایز اے پنشمنٹ, تب چھوڑ دیں گے تمہیں. تو علم ایک الگ چیز ہے, سمجھ ایک شعور ایک الگ چیز ہے, اور ہدایت ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے. علم کے تھرو شعور آتا ہے, اور شعور جو ہے وہ تب تک کافی نہیں ہوتا تب تک جب تک اللہ نہ چاہے, اور اللہ اسی کو ہدایت کہتے ہیں. پھر علم ہو یا نہ ہو آپ ہر درمی پہ آ جائیں, اور تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں پھر پے در پہ بات کر لی ہے, بس اب ان کو مہر لگانے کا وقت آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ہم نے ان کے دل کا مرض بڑھا دیا, تو یہ بقرہ اسٹارٹ ہی سے ہوتی ہے نا کہ ہم ان کے دل میں مرض ہے اور ہم اس مرض کو بڑھا رہے ہیں. تو وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں. زیادہ تر ہماری باری میں لگتا ہے نا ہماری بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو خوش کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ایک بیماری ہے جو کہ ہر ایک کو خوش کرتے ہیں, اور 3-4 الگ الگ فلسفے پکڑ لو, چلو 2 پکڑ لو موٹے موٹے, ایک دوسرے کو اپوزنگ ہو, خوش کر رہے ہو, بہت پکے منافق ہو. ہم تو اس لیول پہ چلے گئے کہ گھر میں ہر بندہ جس بندے کے ساتھ بھی بات ہوگی, دنیا میں جس طریقے کے بھی معاملات ہوں گے, ہم بس اپنے آپ کو اس کے لیول پہ لے کے آنے کی کوشش کریں گے. مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہے. اسلام کسی بھی لیول پہ there is no dialogue between two ادیان. اوکے, ادیان کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے نلیفائی کر دیا. دین ایک ہی ہے. تو آپ یا تو اس تک آپ پہنچ چکے ہیں تو ہدایت پہ ہیں, بیچ میں پھنسے ہوئے کہ کئی سارے ادیان میں سے میں بھی ایک دین چوز کر لوں, تو آپ ہدایت پہ نہیں, ٹھیک ہے. اور سوچیں کون لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو بہت سارے دین ہیں, ہم بھی اپنی طرف سے بڑے بڑے معلم ہیں, پروفیسرز ہیں, سائنس کے ماہر ہیں, تو فلسفے کے ماہر ہیں, کئی دفعہ تو اسلامیات کے ماہر ہیں. میں ابھی لاہور میں ایک ٹریننگ کروا رہا تھا پچھلے سال. لاہور کا سب سے مشہور کالج ہے, لاہور کا سب سے مشہور کالج, اور اس کے فیکلٹی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے آئی ہوئی تھی, اور اس فیکلٹی کے اسلامیات کی فیکلٹی کے ہیڈ نے خود کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں. اور میں نے کہا کب سے ایتھیسٹ ہیں؟ اسے کافی سال ہو گئے. اسلامیات پڑھاتے ہیں لاہور کے سب سے بڑے مشہور کالج میں, خود کہتے ہیں میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں. اسلامیات پڑھانے کے بعد اتنے سال 30-32 سال اندر سے ایتھیسٹ, ٹھیک ہے. سو خالی علم نہیں, خالی شعور نہیں, کافی نہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو ہے, نہیں ہے تو علم رکھیں, آپ چلائیں, اپنی دکان چلائیں. علم کے تھرو بھی بڑی دکانیں, ایکچولی بہت ساری دکانیں جو علم کے تھرو چلتی ہیں. سو یہ بس تفریق کرنا, آپ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہدایت پہ تو ہوگا مگر وہ زیادہ بڑا دائی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کا ہی احکام نہیں مان رہا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو یہ مسئلہ تو ہے, پھر دونوں کام تو کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر آپ افیکٹو ٹول ہیں. ضعیف مومن تو نہیں بننا. ضعیف مومن کیا ہوتا ہے؟ بس
کمزور سا ایک ناکارہ پرزا اسلام کا، ضعیف مومن کہتے ہیں اس کو. قوی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے تھرو، شعور کے تھرو دنیا پہ افیکٹ ڈالتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کام آپ کو اکٹھے کرنے پڑیں گے. بہرحال آپ کے سوال کا آبویسلی جو دائرہ تھا وہ اس سے میں تھوڑا سا باہر نکال کے میں نے بڑا دائرہ کھینچنے کی کوشش کی. I hope I've answered the bigger part of your question. I'm going to go to the next question from a boy, Ali Sheikh. آپ کو میں السلام علیکم وعلیکم ساحل السلام. بھائی. اچھا ساحل بھائی، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسی آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے ایتھیزم کو کافی لے کے آپ نے کہا تھا کہ ایتھیزم اس وقت جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو اب سر آپ کو جیسے دوسرے بھی میں نے اسپیکرز کو سنا تو وہ جیسی ایک بات کہتے ہیں جو وہ بھی پوائنٹ میں آتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو مسلمان کرنا زیادہ ضروری ہے، کہ اس وقت ہر مسلمان جو ہے وہ بٹا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث تو کوئی دیوبندی تو کوئی بریلوی. تو اور جس طرح ابھی جو یہ سری لنکن کے ساتھ ابھی جو واقعہ ہوا، تو اس طرح کیسے ایک نان مسلم جو ہے وہ ایک مسلم ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ یہ جو درخت ہے اس کے پھل ہی بیکار ہیں، تو وہ کیسے وہ اس کو اسلام قبول کرے گا؟ تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ایتھیزم سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں؟ یہ مجھ سے پوچھا گیا فار سم ریزن آ رہا نا، یہ سوال کافی دفعہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے میری ینگ ریولوشن ٹور پہ. تو نیزے کی طرح آئے ہیں یہ سوال، یہ والا سوال میرے پاس کراچی میں بھی، لاہور میں بھی. I don't know where I said that کہ ایتھیزم سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر I believe that. I'm sure I've said that. مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہاں پہ کس لیکچر میں کہا ہے. I totally believe that. جب آپ نے کہا نا، میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ یہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ تو بہت چھوٹے اور لوکل مسائل ہیں. پاکستان کے کنویں سے باہر آنا پڑے گا نا ہمیں. آپ ایجپٹ جائیں، مجھے بتائیں کہاں دیوبندی ملے گا ایجپٹ میں آپ کو، موراکو میں، سوڈان میں، انڈونیشیا میں بریلوی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک انڈونیشیا، تقریباً 32 کروڑ مسلمان رجسٹرڈ ہیں، اور زیادہ ادھر بھی زیادہ ہی ہوں گے. یہ تو لوکل ہمارے سب کانٹیننٹ کی چھوٹی سوچ کے چھوٹے کنویں. تو اوورسیز مسلمانوں کو دیکھ لیں، عربین مسلمانوں کو دیکھ لیں نا، تو سینٹر آف اسلام کو دیکھیں، وہاں پہ کوئی دیوبندی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے؟ عرب کو کیا پتا دیوبند کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کیچڑ کا جو ہم نے خود یہاں پہ اپنی لکیریں کھینچی ہیں اپنی گلی کے اندر ہی. بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا. This is they have different schools, different classifications. Schools نہیں کہوں گا، classifications. تو میں جو جہاں جن ملکوں میں رہا ہوں ادھر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی یا بریلوی کہے. یہ بس چھوٹے کنویں کے چھوٹے مینڈک اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے انسان سمجھتے ہیں. یہ جو بھی اپنا نام ٹکا کے ٹیگ لگاتا ہے کہ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اس کو دعوت کا تو حق نہیں دینا چاہیے نا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو دعوت کا حق ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیا ٹیگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کلاسیفیکیشن کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے سورہ حجرات میں، اس آیت سے استدلال میں خود کر رہا ہوں ادھر، کہ قبیلے شناخت کے لیے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے نفسیات میں کتنا بڑا اثر پڑتا ہے اگر میں اس مسلمان کے علاوہ کوئی لفظ استعمال کر لوں اپنے ساتھ. سب کانشیس بھی اور کانشیسلی بھی میں اپنے آپ کو ریکور ہی نہیں کر سکوں گا. اتنی بڑی چیز ہے آپ کا شناخت، آپ کا نام، کس اسم سے آپ کو پکارا جائے. میں حیران ہوں مسلمانوں کو یہ بات بتائی نہیں جاتی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم کے طور پہ ایسے نہیں استعمال کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں دیوبندی کہہ دوں اپنے آپ کو یا بریلوی کہہ دوں، شیعہ کہہ دوں یا سنی کہہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں نفسیاتی طور پر. آپ اسلام سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی اور ٹیگ کے اندر کلاسیفائی کر بیٹھیں، اور ادھر اگر پہچان ہو گئی نا قیامت پر، جو کہ ہوگی کہ ہاں یہ والی ٹیگ والی ادھر آ جائیں، یہ والی ادھر آ جائیں، تو گن کے 100 مسلمان نہیں بچنا ادھر کہ مسلمان کدھر گئے. کوئی سب ٹیگنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئی یہ ٹیگز ہٹانے کے لیے تھے. ہم نے اپنے ٹیگ ایجاد کیے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں، اور ٹیگز بنانے کی مشینیں کھولتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں ہم. یہ میں اصلی سوال کی طرف نہیں آیا ہوں آپ کے ابھی. آپ کا اصلی سوال جو ہے نا ایتھیزم کا، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے.
بہرحال اب اس چھوٹے سے کنویں برصغیر نامی کنویں سے تو باہر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں اور کہیں بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں ہے. دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ کیا آپ پوری طریقے سے آپ کا دل اس بارے میں مطمئن ہو گیا ہے. یہ میں غیر مسلم اور مسلم سمیت کی بات کر رہا ہوں. کیا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ دو قبیلوں میں بانٹے جائیں تو وہ کون سے قبیلے ہیں؟ وہ دو ہی قبیلے ہیں. ایک وہ جن کا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں یار مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور سوال ہوگا. دوسرا قبیلہ کون سا ہے کہ جو کہتا ہے کوئی مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، سائنس تو نہیں سمجھ آئی اس کی. بس یہ دو قبیلے ہیں. اب جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو روزہ جزا ایز از پزل کے پیچ کی طرح فٹ ہو جائے گا. اس میں آدھے سیکنڈ سے بھی کم میں آپ کو روزہ جزا کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو پھر بتا دوں روزہ جزا کی ضرورت تو بغیر اللہ کو ماننے ہوئے جو دہری ہے نا، بغیر اللہ کو ماننے ہوئے ان کو بھی سینسیکل آرگیومنٹ میں یہ دیتا ہوں کہ کیا روزہ جزا کی ضرورت نہیں ہے؟ چھوڑو مرنے کے بعد کیا دنیا میں نہیں چاہیے؟ یہ مظلوم ہزاروں سال سے پس رہا ہے، ظالم ہزاروں سال سے طاقت میں آ کے اس کو مار دیتا، ختم کر دیتا. کیا کریں ہم اس کا؟ ایک بندے نے 100 قتل کر دیے، کتنے دفعہ مار دوں اس کو؟ ایک دفعہ مرے گا. انصاف کدھر ہے؟ کیا اندر کی آواز انصاف کو چیخ کے نہیں بلا رہی؟ انفرادی طور پہ ہی لے لیں چلیں، میں تو اجتماعی طور پہ کہہ رہا ہوں. کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ ساری عمر میں بلا وجہ ظلم نہیں ہوا اور وہ کچھ نہ کر سکا اس بارے میں؟ تو بہرحال ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر. بڑا مسئلہ کیا تو دنیا میں دیکھیں گے نا، گلوبل ویو رکھیں گے، ورلڈ ویو کے اندر کرسچنز کو بھی یہی مسئلہ ہے. کرسچن پادری بھی رو رہے ہیں کہ ان کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. سوچنے کی کوشش کریں. آپ اور میں اسرائیل کے بارے میں جو سمجھتے ہیں نا، اسرائیل بھی ایسا نہیں ہے. اصل میں اسرائیل میں بھی کافی عرصے سے لیفٹسٹ ہی جیت رہے ہیں، لبرلز جو اندر سے توریات کے وہ میخے نکال رہے ہیں بیٹھ کے. آپ ذرا سنیں تو صحیح وہ ڈیبیٹس. جو لیفٹسٹ جیو کیا بولتا ہے کہ میں توریات کو نہیں مانتا مگر اسرائیل کے لیے ہوں. میں توریات کو وہ بھی نہیں مان رہا. مطلب پولیٹیکل حیثیت ہے اسرائیل کی، ورنہ تو دینی حیثیت بھی نہیں تھی اسرائیل کی. سو ہر اللہ کے ماننے والے کو جس طرح کا بھی اللہ مانتے ہیں، عیسائی تو یہودی تو چلو ایک ہی رب کو رب مانتے ہیں، تو ہر اللہ کے ماننے والے کو افریقہ کے قبیلوں سے لے کے پاکستان کے شہروں میں بھی بیسک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بچے اس بلیف سسٹم سے ہٹ چکے ہیں کہ جو اس کی نفسیات کو پازیٹیو رکھ کے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو پیو کرے گی کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ اب ہو جائے گا تو پکڑ تو اللہ کی طرف سے ہوگی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. جو اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو آزمائشیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، ورنہ دنیا کا ایکو سسٹم چل ہی نہیں سکتا. کوئی چانس ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی ناٹ پاسبل. اگر آپ اس کانسیپٹ کو ہٹا دیں، دیکھیں پھر غدر جو مچے گا. ایک لمحے کے لیے ساری دنیا کو ایتھیسٹ کر دیں، لگ پتہ جائے گا ایتھیسٹ کو کہ جس کا جہاں داؤ لگے گا لگائے گا. شکر کریں یہ ایتھیسٹ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، شکر کریں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. میں اگر ایتھیسٹ ہوتا نا، پھر میں دیکھتا میں ان لوگ ایتھیسٹ کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. غیر کسی وجہ کے لوگ ظلم کریں گے ایک دوسرے کو. اللہ کے کانسیپٹ کے علاوہ بچت کیسے ہے ان کی؟ یہ تو شکر کریں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے. نہیں تو ان میں سے سب سے پہلے انہوں نے ایتھیزم سے جان چھڑانی تھی کہ یار ہمیں ہمارے اوپر یہ ظلم بند کر دو، مطلب ہر ایک پہ یہ ظلم بند کر دو. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میں نے ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگوں کو کہا کہ پوری دنیا ایتھیسٹ ہو گئی تو جو غدر مچے گا نا، تو سچی بات بتاؤں اس کے پہلے 2-3 سٹیجز تو پورے کر چکے ہیں مسلمان. جو غدر کی نشانیاں آپ کے ذہن میں آئی ہیں نا ابھی، وہ نشانیاں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو سڑکوں میں، گلی محلے میں، ایجپٹ میں، موراکو میں، یمن میں؟ سوچیں تو صحیح، یمن میں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اللہ پہ ایمان نہیں. یہ بیسکس ہیں. بیچ میں کنفیوز ہو گئے ہیں. زیادہ تر مسلمان جو تھے نا پچھلی نسلوں کے، وہ یہ سوچتے تھے ہاں توبہ کر کے منا لیں گے اللہ کو، اس لیے گناہ کرتے تھے. آج کل کا بچہ یہ نہیں سوچتا توبہ کر کے منا لیں گے. آج کل کا بچہ برملا اندر سے چیختا ہے کہ اللہ ہوا تو دیکھی جائے گی. اللہ ہوا تو اگر کے سیکھے میں اللہ کو استعمال کرو گے تو جتنے مرضی سجدے کرواؤ ان سے، پلاسٹک کے سجدے، مسجدیں بنوائیں ان سے. اگر کے سیکھے میں اللہ کے ہستی کو استعمال کرنے والی ضرورت آئی ہوئی ہے
تو اس کا قصور نہیں ہے اور 12 13 14 15 16 کا، اس کی ماں اور باپ کا قصور ہے. اب وہ دیوبندی کے گھر پیدا ہوئے، اب وہ پھر سلفی کے گھر مکہ میں پیدا ہوا ہے، وہ میاں والی میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیگنگ جو مرضی کروا دیں، دا بیسس آف لیونگ ان دس ایکو سسٹم آف ہیومن بینگس، دا بیسس آف دس ایکو سسٹم ٹو سروائیو، معاملات کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں اور بڑے بڑے معاملات کے پیچھے جو نس بیٹھی ہوئی ہے، وہ سب اللہ کے کانسیپٹ کے اوپر ہی اسٹیبلش ہو سکتی ہے. کہ کوئی کائنات چلا رہا ہے، ایک یہ کہیں نہ کہیں سے بائی ڈیزائن آئی تھی، اب کوئی چلا رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت کہیں نہیں سوتا، وہ کبھی بھی نہیں سوتا، ہر وقت دیکھتا ہے، کبھی نہیں تھکتا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ نفسیات کے اندر یہ صفات کا نہ بٹھانا بچے کے، اس کو ایتھیسٹ کر دے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ ایتھیسٹ ہے. این موقع پہ جب نبی اسلام نے شاف میں صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے، صدمے کی پہلی خبر پہ، میں خالی ایک کیٹیگری بتا رہا ہوں صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ صدمہ آئے پہلی خبر میں اللہ پہ ڈال دیے، مسلمان اللہ پہ ڈال دیتا ہے کہ ہاں اللہ کی چیز سے اللہ نے لے لی پہلی خبر پہ. ورنہ دوسرا کیا ہے؟ صدمے کی پہلی خبر پہ اللہ کے کانسیپٹ کو لانا نہیں اور خود اپنے اوپر یا لوگوں میں بلیم کر دینا. ایتھیزم ہے، اور I swear this is what ایتھیزم کی نشانیاں سمپٹم ایسے نظر آتی ہیں، اللہ کی پریزنس ہی نہیں آ رہی. اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں اور ان کے بچے واپس مل جاتے ہیں طوفانوں میں سے، پھر اللہ بھول جاتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو، لٹرلی قرآن پاک کی آیتیں سنا رہا ہوں، اس اینگل سے سنا رہا ہوں بس جیسے آپ کو پتہ چلے دنیا کے اصلی مسائل کی پریکٹیکلٹی دیکھنی کیسے. اموشنل مسلمان اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جیسے ہی اس کی کشتی طوفان سے باہر آتی ہے اللہ کو بھول کے اپنے اوپر ڈال دیتا ہے. یہ میں آپ کو کوئی وہ اقوال زری نہیں سنا رہا ہوں، سائنس میں جو رچرڈ ڈاکنز کو تو ایتھیزم لگا ہوا ہے نا، اس کی سمپٹمز یہ ہوتے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن رچرڈ ڈاکنز ہوتی ہے اگلے دوسرے تیسرے سٹیپ کے اوپر. تو فرقے تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، بہت گندا مسئلہ ہے، مگر اس کے مقابلے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں مطلب یہ 90 منٹ کا سیشن نہ ہوتا تو میں سائنس کھولتا آپ کے سامنے، پھر میں بتاتا کہ ایتھیزم کدھر ہوا کی طرح سانس لے رہے ہیں ایتھیزم کی. So it's a way bigger problem. We'll have to establish the concept of Allah Azza wa Jal, Allah Hus Samad. So بہت بڑا سیناتم والا ناؤم، یہ کانسیپٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں، ان کے بغیر اللہ کو پتہ نہیں کیسے ہم نے مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں اسٹیبلش کروا کے ان کو جوان کیا. So it's a problem we better solve. It's a problem we better solve. جو بھی آپ سے کہیں نا ہم تو دیوبندیوں سے باہر نکال دیں، ان سے کہیں بھائی پاکستان سے بھی باہر آئے نا، پہلے پاکستان سے باہر آئیں، بعد میں دیوبندیوں سے باہر نکالیں گے. اور دنیا کا سوچیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کیا پاکستان کھیل رہے ہیں، انڈیا کھیل رہے ہیں، بنگلہ دیش کھیل رہے ہیں. دنیا میں وہ بڑے مسائل ہیں، وہ سالو کریں، یہ چھوٹے مسئلے سالو کرنے کی طاقت آ جائے گی خود ہی. انہی میں پھنسے رہے تو بڑا مسئلہ نہیں کریٹ کر سکیں گے ہم. اوکے، سو it's a bigger problem to think of consciously. I hope I've answered the bigger part of your question. Let's just take the next. I hope this is the girl I'm talking to, Nawal Fatma. Please unmute if you can hear me. Otherwise, I'm going to take the next girl. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ویژن اسٹیٹمنٹ بنائے اور اس پر چلے بنا کے، تو ویژن میں بناؤں بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پہ عمل کر پاؤں گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پہ عمل کر سکتی ہوں. بالفرض مجھے یہ ہوتا ہے کہ امت کی اس پہ، کہ امت اتنی جو سارے مسلمان ہیں اور ملک ہیں تو برے حالات میں، تو ان کو مطلب، اور اسلام جو ہے وہ پست ہو گیا ہے، تو اس کو اگر غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جو ویژن اگر اسٹیٹمنٹ بنائے تو اس پہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں عمل کر سکتی ہوں، تو اس پہ پھر میرا وہ نہیں ہوتا بنانے کا. یہ میرا کوشچن ہے کہ پھر بہت زیادہ بنانے کا بھی نہیں دل چاہتا، کہ مجھے بے بسی فیل ہوتی ہے.
اچھا تو کوئی بات نہیں, یہ نارمل ڈسپوزیشن ہے دماغ کی, اس کو اوور ویلمنگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ وہ غالب آ گئی ہے وہ بے بسی. تو کوئی بات نہیں, آپ کو جب تک مسئلے کی شناخت ہو رہی ہے تو وہ مسئلہ حل کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو خود ہی سیلف امپوزڈ انکمپٹنس کا شکار کیا ہوا ہے, تو اس کی اہلیت لے کے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے سمجھ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کو پر لگے ہوتے ہیں, تو سوچیں تو صحیح وہ کیسے کر لیتے ہیں. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے کام کرتے ہیں, دنیا کے لیے راہ راست کا بندوبست کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے وہ کوئی خاص قوم کا حصہ ہے, خاص جینڈر ہے ان کا, خاص نسل ہے, خاص رنگ ہے. ٹھیک ہے, سو وٹ یو نیڈ از اے سائیکولوجیکل اپ لفٹ, نتھنگ ایلس. باقی سارا کا سارا کام تو وہ آپ کا ویژن دیکھ ہی پر چلے گا. مگر اتنا کوئی اپنے آپ کو ڈاؤن کاسٹ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انسان ہیں آپ. اگر انسان ایسے سوچنا شروع کریں گے تو پھر تو ہو گیا کام باقی کے مخلوقات کا. ٹھیک ہے, یہ مت سوچیں کہ آپ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی. آپ کو یہ مسلمان ہونے کے لیے اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ بے شک پورا نہ ہو کام, مگر مرنا کام کرتے ہوئے یہ. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ قبول ہو جائے گا. مایوسی جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر دے گی. ٹھیک ہے, کوشش کریں. کامیابی یا ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں. مسلمان کب سے اپنے آپ کو کمپلیشن کے اوپر ٹیگ کر کے بیٹھ گئے. کمپلیٹ نہیں ہوتا نہ صحیح. آپ اپنی چونچ میں پانی لے کے جائیں, آگ بجھتی ہے نہ بجھے, بجھتی ہے تو بجھے, نہیں بجھتی تو نہ بجھے. آپ کا کام ہے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ نائلزم کہتے ہیں اس کو. یہ نائلزم کی طرف مت جائیں کہ, اور نائلزم تو خیر نہیں کہتے اس کو, نائلسٹک خوشبو آ رہی ہے مجھے اس سے. سیلف ڈیفیٹ, سیلف لودنگ, اسٹیم شیٹر ہوئی بھی آپ کی. آپ کو سخت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, میں بتا رہا ہوں. اپنی کاؤنسلنگ خود کریں قرآن پاک سے. اپنے کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کیسے اللہ آپ کو پکار رہے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اور اس طرح کا سیلف ڈیفیٹنگ ایٹیٹیوڈ, سوری وہ بھی خاتون کا کچھ چکر ہی نہیں ہے. سوچنا بھی مت ایسے دوبارہ. آپ کو اگر پتہ چل جائے نا خاتون کی عزت کتنی اللہ نے کی ہوئی ہے, آدمی شرما جائیں اس بات پہ. تو آپ اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں کہ کوئی اور عورت جو ہے نا وہ بھی اس طرح کی بیماری آپ سے پکڑ لے سوچ کی کہ اچھا یار یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر میں بھی نہیں کر سکتی. بتاؤں اپاہج عورتیں ویل چیئروں پہ کیا کر رہی ہیں دنیا میں. بتاؤں آپ کو کتنے پیسے لیتے مدر ٹریسا کے جب شروع کی تھی اس نے, غیر مسلم ہے. آپ کیا سوچ لیا آپ نے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی. مطلب زمین پہ پڑے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے گئے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے توکل کے اوپر بڑے ویژنز کے ساتھ لوگوں کو روشنی دکھا کے چلے گئے. خواتین کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ مت سوچیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کبھی بھی نہ میں سنوں اسپیشلی مسلمان عورت سے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ کم تر ہے کہیں سے. اللہ کے ہاں آپ مجھے وہ 5 نام بتائیں جو اسلام میں آدمیوں کے ہیں جو کہ رینک ہوئے ہیں کائنات کے. پھر میں آپ کو 5 عورتوں کے نام بتاتا ہوں جو رینک ہو گئی ہیں کائنات کی. آپ کو پتہ چلا اللہ کے یہاں عورت ہے کیا چیز. میں حیران ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آئی. نبی اسلام نے کہا نا کہ عورت کو کس طریقے سے اللہ نے کہ نبی اسلام نے اسٹیبلش کیا کہ اس سے بہترین چیز نہیں ہے. نبی اسلام کی فیوریٹ ہستی عورت. اپنی اسٹیم نہ نیچے لے آنا. مسلمان ہیں, اللہ اور اس کا رسول دونوں رجسٹر کر چکے ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ which is going to raise your levels in front of Allah Azza wa Jalla on the day of judgment. خالی عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنا ویٹو ملا ہوا ہے. آپ نے نہ کیا تو آپ کو زیادہ سخت سزا ہو جانی ہے. میں بتا دوں آپ کو, آپ کی کیمسٹری سائنس ہی پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے دنیا کی بھلائی جتنی عورت کے اندر مشین آٹومیٹک مشین ہے آپ کے اندر دنیا میں بھلائی کرنے کی. آدمی کو تو سیکھنی پڑتے ہیں یہ ساری اسکلس. میرے اندر تو ہے ہی نہیں, آدمیوں میں ہوتے ہی نہیں ہے وہ رحم کا مادہ والا. وہ نرمی آ ہی نہیں سکتی جس پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہدایت دیتے ہیں دل پہ. بنانی پڑتی ہے ہمیں باقاعدہ, گر کے دھکے کھا کے نرمی بنانی پڑتی ہے. ریجیکٹ ہو کے آپ کو بائی برتھ ملی ہوئی ہو, ہدایت کے بڑے والے پائپ لگے ہوئے آپ کے اوپر.
میں اب شروع ہوں تو 10 دن کبھی خواتین کے اس درجات کے بھی بتاؤں، خالی خاتون ہونے کا درجہ کیا ہے اسلام میں. اس کو اس بارے میں دوبارہ مت اس طرح مت سوچیے گا کہ آپ نہیں کر سکتے. ویژن نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ کو ویژن. آپ کو ہی نظر آیا، باقیوں کو کیوں نظر آیا وہ والا ویژن کے کیا مسئلہ، اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو دکھا دیا ہے. پہلا قدم بڑھائیں. زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گی تو مر جائیں. کتنے 100 سال رہنا ہے اس کے ویژن کے علاوہ زندہ؟ بھرے میں قبرستان جو موت کے ڈر سے کچھ نہیں کر سکے تھے. دکھاؤں؟ جائیں قبرستانوں میں. بڑے بڑے پلان بنائے تھے کہ نہیں مرنے والا کام نہیں کرنا، ہم نے جان جوکھوں میں نہیں ڈالنی. سارے قبرستان میں پڑے میں اس وقت. مر جانا زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. بزدل نہیں زندہ رہنا، پیروں پہ چل کے مرنا. گھٹنوں کے بال بڑے بڑے زندہ ہیں ابھی، 30 سال بعد وہ بھی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ بہانے جو ہے نا، یہ نہ سائنس میں چلتے ہیں نہ اسلام میں. سائنس میں نہیں چل سکے تو اسلام میں کیا چلیں گے؟ اسلام تو بہت بڑی غیرت ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے. اوکے، سو نیور ایور پٹ اے سیلف ڈیفیٹنگ ایٹیٹیوڈ ایز اے مسلم وومن. اوکے، مسلم وومن is ready to die just like any other Muslim man. Okay, never compromise on your esteem, never ever loathe your own self. اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اس کو تو ناز سے سر جو ہے نا اس کی آنکھوں سے ٹپکنا چاہیے ناز اس کا کہ میرے دل میں اللہ اور اس کا رسول ہے. بچ کے دکھائے باقی کا کچھ شر یا شریر ایلیمنٹ. جب بھی مسلمان عورت کمزور ہوتی ہے مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ تمہیں کس بات کی کمزوری؟ اللہ تیرے پاس آیا ہوا ہے اور تو کمزور ہے. مطلب میری ٹیم میں اللہ ہے اور میں باقی کی ٹیم سے ڈر رہا ہوں. کیا نکال لیں گے باقی کی ٹیم میں؟ کون سے دیو لے کے آ جائیں گے، جن لے کے آ جائیں گے؟ سوچیں تو صحیح، ایسی سائیکالوجی کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ آپ نے کیا سمجھ لیا اللہ کو؟ تو سامنے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ہونے دیں. جو اندر کی طوفان ہے اس کو نہیں رکنے دینا کبھی بھی. اوکے، یو آر اے مسلم وومن. دیر از نو ادر title that has a way, there's such a big honor attached to it. کسی شعور والے آدمی سے کی نظر سے دیکھیں اپنے آپ کو جو اسلام کا شعور رکھتا ہو، سر جھک جائے گا اس کا آپ کو دیکھ کے کہ مسلمان عورت آ رہی ہے. کیسی بات کر دی آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی غصہ کنٹرول کر رہا ہوں یا کہ آپ کو موٹیویٹ کروں. Don't ever do that again, okay? To yourself and to other women. I'll take the next question. So I'm going to go down in the list. اوپر سے دیکھ رہا ہوں سب کو. لوگ جن کے نام زیڈ سے ہے یا ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہوں گے جی زجاجہ. I hope this is a boy. Oh no, زجاجہ is a, I don't know. زجاجہ, you can unmute. Okay. Zen, I am going to give 5 more seconds to Zujaja. And then I'm going to go to Zen. Zen, you can unmute. I'm going to give 5 more seconds to Zen. Then I'm going to go to Imad Naeem. کیسے کروں میں؟ اوکے، زینب صادقہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا کوشچن یہ ہے، پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وہ کورس کے بارے میں سن کے اوورسیز پاکستانی کے لیے. لیکن میرا یہ کوشچن ہے کہ میں اگر یہاں پہ سائیکالوجی پڑھتی ہوں اور پھر میں نے یہاں پہ سائیکالوجی پڑھی ہے، میں باہر رہتی ہوں سویڈن سے ہوں، تو اس سے میرا جو کانسیپٹ تھا نا وہ خراب ہو گیا، وہ بالکل ڈسٹرائے ہو گیا. اس نے تو کوگنیٹیو پڑھا کے سارا کچھ میرا تو ڈسٹرائے ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر کلاسز لی ہیں، مطلب عربک اسٹارٹ کیا، قرآن پاک اسٹارٹ کیا، تو اچھا ہو گیا. لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا میں سائیکالوجی یا سوشل سائنسز پرسو کروں یا پھر میں اس کو چھوڑ دوں کہ میں خود فتنے میں پڑھوں گی. اور مطلب کیونکہ میں اسلام سے اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتی ابھی، مجھے نہ اسلام کی اتنی سمجھ ہے اور نہ سوشل سائنسز کی اتنی سمجھ ہے.
تو میں کوئی مطلب پریکٹیکل انجینئرنگ ٹائپ والی فیلڈ چوز کروں ادھر رہتے ہوئے, کیا کروں؟ دو سطح پہ آپ کو میں جواب دوں گا. ایک تو آپ نے اپنی بائی چوائس ہیومینٹیز میں گئی تھی نا, سو آئی کی جی ناٹ فورس STEM fields on you. جی Okay? Because that's not going to rhyme with your chemistry. یہ بھی تو مسئلہ ہوگا. آپ نے بائی چوائس کی تھی, میں نے تو نہیں آپ سے کہا تھا. سو اب میں اگر آپ سے سائیکالوجی یا ہیومینٹیز کو ہٹاؤں گا, سوشل سائنسز کو ہٹاؤں گا, تو یو مائٹ فیس اے لاٹ, کوئی اور مسائل ہوں گے. اسلام پہ تو نہیں کچھ مسئلہ آئے گا, خیر سویڈن میں تو آئے گا ہی آئے گا. مجھے پتا ہے سویڈن کے حالات کیا چل رہے ہیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ایز اے کمیونٹی. تو آپ نفسیات ہی پڑھیں, لڑائی کریں اس سے, جن ماریں ذرا. اتنی جلدی ہمت ہار دی آپ نے. ایک کتاب آئی کسی ایک عام سے بندے کی لکھی ہوئی, چاہے وہ آپ کو کیا پڑھ رہی ہیں, آپ سائیکالوجی میں کس کو پڑھ رہی ہیں, کس کو پڑھا آپ نے جو آپ کو لگا کہ وہ میرا تو دین میں خطرہ آ گیا. مجھے تو نام بھول گیا. لسٹ اتنی بڑی میرے سامنے ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ نہیں میں کس طریقے سے انمیوٹ کرتا ہوں, لسٹ ایسے سے گھوم رہی ہوتی ہے. بہرحال اگر آپ نے سائیکالوجی کو سائیکالوجسٹ کے تھرو پڑھا ہے, اور ظاہر یورپین سائیکالوجسٹ اسپیشلی رشینس, اب تو خیر APA بھی لگی ہوئی ہے پوری طریقے سے دین کا نام مٹانے کے, تو میں سمجھ سکتا ہوں. مگر لڑائی کریں اس سے, ڈھونڈیں, سوچیں, آرگیو کریں. اس طریقے سے مت سوچیں, ورنہ تو جن اور بڑا ہو جائے گا کہ شکر ہے میں ادھر سے ہٹ گئی, وہاں پہ تو ثبوت مل رہا ہے کہ اسلام غلط ہے. کتنی دیر تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں گی؟ مسلمان سر دبا کے بیٹھنے والا بندہ نہیں ہے. اوکے, سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ, گو اینڈ ڈیفیٹ دا, زینب نام تھا ان کا. زینب آپ ذرا انمیوٹ کریں اپنے آپ کو, ایسے تو نہیں جی جانے دیں گے. زینب میرے پاس ہی رہیے گا ذرا. یہ جی بتائیں, میں آپ نے دم دبا کے بھاگ لی, آپ یہ کیا کیا آپ نے؟ نہیں, ابھی تو میں گلوبل اسٹڈیز پہ سوئچ ہوں, تو تھوڑی سائیکالوجی ہے ادھر, لیکن دوبارہ سائیکالوجی کی طرف آ رہی No. Face your fear, Zainab. You gotta face your fear. ہوں. Go back and read the same books. Argue, okay? You equip yourself. جی ورنہ تو اور بڑا کر لیں گے جن آپ. یہ سائیکالوجی اتنی تو آپ نے پڑھی لی ہوگی جو کہ میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں کیوں کہہ رہا ہوں. جی It is going to become a cancer. بچے تک پالنے میں مسئلہ آئے گا آپ کو فیوچر میں. اوکے, جی ہر ایک کو ایک خاص اسکیپٹیسزم سے دیکھیں گے, ہر مسلمان کو. اسلام پہ اگر کوئی شک شبہ ہے تو مجھے بتائیں, فکر نہ کریں, بہت پڑھی سائیکالوجی میں نے. جی اوکے, سو کسی بھی لیول کے اوپر یہ مت سوچیے گا کہ میں نے وہاں پہ جا کے کہیں پہ کوئی راز دبایا ہوا ہم نے, جو سائیکالوجسٹ نے نکال لیا ہے, اسلام والوں نے, کہ کوئی نعوذ باللہ ہمارا کوئی فراڈ ہے. اللہ تعالیٰ واحد اسلام ہے, پتہ ہے آپ کو, واحد دین ہے اسلام, جو کہتا ہے باقی کی کتابیں پڑھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا, پڑھ کے دیکھ لو باقی کی کتابیں, دیکھ لو کہ حق کی کون سی کتاب ہے. Never ever run away from your fears, especially when it comes down to Islam, Allah اس کا رسول. Always confront, take it head on. Okay, right between your eyes. Assertiveness of the mind is something else. Never ever مسلمان mindful and assertive ہوتا ہے about conceptualization of how to attain the truth. آپ کی belief اگر کمزور ہے کوئی بات نہیں, بنا لیتے ہیں, شرمسار کس لیے ہو رہی ہیں. اوکے, چھوٹا سا واقعہ نہیں, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئی تھی. اوکے, بنائیں اپنی بلیف کو, نہیں بنتی کوئی بات نہیں, ٹیک ہیلپ. کوئی آپ کو برین واش تھوڑی کر سکتا ہے, چھوٹی سی بچی تھوڑی ہے. آرگیو اینڈ انڈرسٹینڈ, ریشنلائز. سو میرا مشورہ یہی ہے کہ واپس جائیں اور لڑائی کریں, شاباش, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب ادھر ہی ہم انشاءاللہ. اوکے, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. اور ویسے بھی STEM فیلڈ میں آپ جائیں گی تو وہاں پہ تو یہ ڈیبیٹ کا موقع بھی نہیں ملے گا نا. جی, سید احسن سجاد بخاری صاحب, اگر آپ نے پچھلے سیشن میں سوال کیا ہوا ہے تو پلیز باقیوں کو موقع دیجیے گا. Can you hear me? Yes sir, I can. السلام علیکم. اچھا, my question is کہ جیسے مسلم آئیڈینٹی کے ہی کرائسس ہے, which I see کہ یہاں پہ اگر آپ کسی سے بات بھی کریں so they are like you are مطلب مولوی ٹیگ لگ جاتا ہے, یا فوراً مطلب سب سے پہلے تو مولوی ٹیگ لگتا ہے. although if you're not wearing the مولوی outfit, شلوار قمیض اور anything like that. لیکن اگر آپ یہاں پہ I live in Karachi right now,
تو یہاں پہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں پہ موسٹ پیپل آر لائک کائنڈ آف ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ. تو ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ کاؤنٹر کے جی اچھا کچھ نہیں ہوتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے کام سے کام رکھ. سو آئی گو انٹو دا ڈپریشن دین کہ مطلب ایک بندہ بھی مجھے نہیں ملا کہ جو بولے کہ یار اچھا ٹھیک ہے. سو ہاؤ کین آئی اوور کم دیٹ ڈپریشن؟ آپ کی سیروٹونرجک جو فیکٹری ہے نا وہ ویک ہوئی بھی ہے, لوگوں کی فکر بہت کر رہے ہیں آپ. ایک تو یہ کہ آپ کو مولوی ٹیگ لگ جائے تو لگ جانے دیں, مسئلہ کیا ہے اس میں؟ نہیں لیکن پھر مطلب یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا میرے ساتھ, لیکن پھر بھی لائک 4 مہینے 6 مہینے سال بعد ایک ہلکا سا نا وہ ڈپریشن آتا ہے. I recently moved to Karachi. I used to live in Saudi Arabia all my life. So مطلب یہاں پہ آ کے تو اور مجھے عجیب ہی, بہت زیادہ عجیب لگتا ہے. عجیب کا مطلب بتائیں ذرا. عجیب سے مراد کہ وہاں کے مسائل کچھ اور ہیں, یہاں کے مسائل کچھ اور ہیں. بٹ یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ اوپن کنورزیشن کو بھی جو ہے نا وہ زیادہ, اگر آپ کسی سے بات کریں صبح سے تم بدتمیز ہو یا تم بہت بلنٹ ہو یا تمہاری زبان بہت چلتی ہے. عرب میں بھی ہے یہ تھوڑا بہت, لیکن بہت زیادہ پاکستان کی حد تک, پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے. جی پاکستان کا تو قومی کھیل ہے یہ, ٹھیک ہے, فکر نہیں کریں. تو وہی بات ہے, یو ناٹ گونا چینج یور سیلف بیکاز پاکستان میں ماحول کیسا ہے. آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں, چینج ادر پیپل. دین آئی تھنک کہ میں پھر بہتر ہے میں یار سعودیہ نہیں جا سکتا واپس, تو کہیں اور چلا جاتا ہوں, وہاں کے اپنے مسائل شروع ہو جائیں گے. پھر نہیں تو آپ مسائل سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کہ کیا عمر ہو گئی آپ کی؟ I'm 25 right now. تو پھر آپ تو مسائل سے نہیں بھاگ سکتے. سوری, اگر آپ 95 کے ہوتے میں سمجھ سکتا تھا, یا 5 کے ہوتے. 25 پہ تو سوری, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو رن اوے فرام اینی تھنگ. Not a Muslim man, sorry. A Muslim man cannot. You have to fight the big fight. This is the big fight, by the way. یہ آپ کی اپنے سیلف اویئرنیس کی فائٹ ہے. سیلف اویئرنیس سب سے پہلے لے کے آئے. کہاں کہاں پہ لوگوں کو اسٹیبلش کیا ہے کہ لوگوں کی اوپینین کیوں اتنی میٹر کر رہی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے وہ, کیا کر لیں گے, سوچیں ذرا. ان سے اچھا نہیں, میں اگر جب یہ بھی کاؤنٹر سوال کرتا ہوں نا کہ مجھے جیسے پاکستان میں ہر چیز آپ دکھاتے ہیں جی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, لیکن جب کوئی چیز کلچرل اس میں جا رہی, کلچرل کے اگینسٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ کے تو یہ نہ کرو. پھر آئی ایم لائک کہ جی آپ نے پہلے تو مجھے کہا کہ جی ریلیجن کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے, پھر آپ اب مجھے کہہ رہے ہو کہ کلچر کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. تو ایک چیز بتا دیں آپ مجھے کہ میں کلچر کے خلاف کوئی کام نہ کروں یا ریلیجن کے خلاف کوئی کام نہ کروں. جیسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ. نہیں میں یہاں پہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یا اپنے بڑوں کی بات کر رہا ہوں, یا اپنے کلچر کے خلاف کام نہیں کرتے. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ خود آپ ایک پاکستانی نکالیں ذرا جو اپنے کلچر پہ فخر کرتا ہو, اس کو خود پتا ہے کہ کس گٹر کے کلچر میں پل رہا ہے. کلچر ہی کے تمہارے میں سارے. جیسے کچھ چیزیں ہیں, جیسے ریسنٹلی مائی فادر آسکڈ می ٹو گیٹ میرڈ. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ آپ نکاح کر دیں میرا. تو انہوں نے کہا نہیں, بات پکی کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ کر لو, پھر سوچیں گے 1-2 سال کے بعد. میں نے کہا جی اسلام میں تو یہ نہیں ہے, اسلام میں تو نکاح کی دعوت دیتے ہیں, آگے والے قبول کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو وہ کہہ رہے تم پتہ نہیں کون, مطلب پھر he was like really ابا. تو یہ صرف ایک ریسنٹ مثال تھی, اور بھی 2-4 مثالیں ہیں, تو کل پرسوں کی تھی, تو میں نے تازی آپ کو دے دی. دیکھیں کوئی بڑا مسئلہ بتائیں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, شادی تو چلیں ابھی نہیں تو بعد میں ہو جائے گی. What is the big problem? نہیں, the big problem is the actual identity of where you think you are supposed to be placed, right? Yes. اچھا ایک میں آپ کو بات بتا دوں آسان کر کے. مسلمان کو نا بیسک ٹریننگ میں پتا کیا چیز ہونی چاہیے آج کل, وہ یہ کہ کیا ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے اور میں اکیلا ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ جی ہاں, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے. یہ اسلام کا صرف اسلام کا گفٹ ہے ایک مسلمان کو. میرا نبی اکیلا شروع ہوا تھا, پوری دنیا غلط تھی. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے, ہر نبی خیر اکیلا ہی شروع ہوتا ہے, مگر میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو ہمارے نبی کے بارے میں پتا ہے کس طرح کی معاملات. باقی کے نبیوں کے ماننے والے سب سے بڑے دشمن ہو گئے تھے میرے نبی کے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. گفٹ میں ملتی تھی پچھلی سلیمان کو داؤد, اور داؤد کو سلیمان, اور یشو کو موسیٰ,
گفٹ کرتے تھے. ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہے. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے؟ جی پوری دنیا غلط ہو نہیں سکتی, زیادہ تر دنیا غلط ہی ہے. پاکستان میں شاید قسمت ہی اچھی ہو جو خاندان میں زیادہ تر خاندان میں معاملات اسلامی ہوں گے ہی نہیں. چلیں اس معاملات اسلامی نہیں, سوچ اسلامی ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان جیسا ہو جائیں گے. دوسری چوائس تو یہ ہے, بیچ کا کوئی ہائبرڈ تو نہیں بننا نا, وہ تو ان سے بھی بدتر ہے نا. ان جیسا ہو جانا, بیچ میں نہ پھنس جانا, بس یہ بتا دوں, ورنہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. ابھی تو سب کو پتہ ہے نا ہندو ہوں گے, ہزار معاملات خود سیٹل کیے ہیں. چلیں ہندوؤں پہ نام جا رہا نا, ٹھیک ہے. تو کوسچن از کین ایوری بی رانگ؟ او مائی گاڈ یس, ایوری بڈی از رانگ دیز ڈیز. سو کسی بھی شک میں مت رہیے گا, لڑائی تو آپ ہی کی ہے, بھاگنا نہیں ہے لڑائی سے. کیا ہوگا؟ حلم کے ساتھ. ماں باپ کی بات ہے حلم کے ساتھ, باقی لوگوں کی بات ہے علم کے ساتھ. کام تو کرنا پڑے گا, ورنہ اور کیا کام کرنے آئے دنیا میں آپ؟ ذرا یہ تو بتائیں, کیا سوچا ہوا ہے ایسا؟ اور کیا ایسا اور کا کون سا مارکا ملا آپ کو کوئی اس وقت تک 25 سالوں میں؟ اس سے حسین لڑائی ہو سکتی ہے جس میں آپ کی فتح ہو یا نہ ہو؟ کاویشی کے سارے نمبر ہیں. سو اگر ابھی ادھر سے بھاگ لیے نا, تو باقی تو غیروں نے تو کبھی سوچنا بھی نہیں آپ کے بارے میں اس طرح. یہ تو اپنے ان کو نہیں فتح کیا تو پھر کس کو فتح کیا؟ ٹھیک ہے. I'm not saying کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں, میرا نہیں خیال سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, مگر آپ تو نہیں ٹھیک ہوں گے اگر آپ نے کوشش نہ کی تو. دلاسے نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو, سائنس بتا رہا ہوں. خود اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے یہ اللہ نے آپ کو ٹریننگ دی ہوئی ہے. اور یہ ہر لڑکی کا بھی یہ بہانا ہے, پتہ ہے آپ کا نام کیا؟ میں بھول گیا, سوری. بخاری سید احسن سجاد. جی سید احسن سجاد بخاری, نبی علیہ السلام کی آل کا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے. میری فیملی ساری بخاری ہے نا, مجھے تو زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ آپ نے کیا بات کیا کیا آپ نے سوچا کیسے؟ آپ نے نبی کا گھرانہ اور کمزور اور پست, کیا اسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو بس دل برداشتہ ہو رہے ہیں آپ. سوری, کچھ چکر ہی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں, آپ کے اس کے علاوہ کوئی اور ٹیسٹ ہے جو آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہو؟ No. تو بس پھر یہی ٹیسٹ ہے آپ کا. کیا پتا کل مر جانا ہو آپ نے ویسے ہی ایکسیڈنٹ میں, کیا پتا تقدیر میں کیا لکھا ہے. Yeah, could be possible. سو فائٹ دا بگ فائٹ ٹل یور لائف. جو سامنے ہے ظاہر ہے اس پہ ضرب لگائیں, ٹھیک کریں ایک ایک کر کے, فکر نہیں کریں, بس طریقہ کار ٹھیک رکھیے گا. وہ سنت ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے نا, وی نو. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے. لوگ تو سید کہہ کے بلاتے ہیں آپ کو, آپ نے تو سنت نہ پوری کی تو باقیوں کے پاس کیا بہانہ ہے؟ غور سے سمجھ لیں اس بات کو, ٹھیک ہے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ دس از دا فائٹ اپان یو. بھاگنا نہیں ہے. سعودی عرب سے ادھر آئے, یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے, کیا کریں آپ؟ کس قسم کے بدو ہیں ہم؟ نخلستان نہیں چاہیے ہمیں, صحرائی چاہیے, فکر نہیں کریں, ٹھیک ہے. سو یہ ان خواتین کو بھی میں بتا رہا ہوں جو مفت میں بہانہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہاں وہ ہمارے تو معاملات ہی ایسے. اور کیا ملنا تھا آپ کو؟ غزوہ بدر چاہیے تھا آپ کو, یہی معاملات ملے آپ کو. چلیں شاباش, لڑائی کریں. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے سوچ لیا کہ ہم بڑی لڑائی کا ویٹ کریں گے, چھوٹی لڑائیوں میں بے شک ہار جاؤ. دس از دا بگ فائٹ. سوری بائی دا وے, آپ کے کیس میں تو لڑا بھی آگے کلچر ہے میرے اسلام سے, تو آپ تو فوجی اللہ کے, شاباش. اس بات کی تردد کس بات کا؟ Thank you very much. Assalamu alaikum. Yeah, walaikum assalam wa rahmatullah. Sana, please, last two questions, please. Last two questions. We have a session scheduled at 9:30. I'm over the time. So please last دو سوال لے رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آئی ہیو اے 5-year-old son, اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیپنگ اٹ ویری شارٹ, what age should I introduce the concept of evil to him? Because ابھی تک اس کو میں نے صرف like heaven and God being merciful, all of that, but I have not introduced the concept of evil, Iblis and that entire story. What age should I do that? 7. I would start at 7, but not like hell or anything. Okay, I know that's a 12. Yeah, okay, good job. Okay, but evil کا concept جو ہے نا وہ basically اس کے اندر instilled ہے, اس کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے, وہ خود ہی بولے گا. دیکھنا بھی آپ 1 سال کے بعد ایول کا لفظ نہیں بولے گا, تو خیر بولنے گا, ایول کا لفظ ہی بولے گا بٹ کسی اور طریقے سے. یو نیڈ ٹو نو کہ پین کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بیسکلی, جی
नहीं, please continue. So जो तकलीफ का कॉन्सेप्ट है ना, इस वक्त वो उससे बचने की कोशिश कर रहा है. ईवल में तो तकलीफ नहीं होती ना, गौर से जी. समझे उसकी एज क्या चल रही है. इस वक्त वो तकलीफ के कॉन्सेप्ट से बचने की कोशिश कर रहा है. उसके फौरन बाद आपने उसको आप उस मजे से बचने की कोशिश करनी है जो कि ईवल देता है आपको. ये देखें, पेन से प्लेजर का कॉन्सेप्ट अभी करना है. ठीक है. So tell him do not take pleasure in other people's pain. That's evil, right? किसी के खिलाफ गुनाह होता है तो अगले को तकलीफ होती है, नहीं भी होती तो बाद में हो जाएगी. ठीक है. सो इस लिहाज से बच्चे को लीनियर मॉडल करना Because है. the reason is he's very interested in the stories of the prophet, and I want to start with the creation story and then go chronologically forward from that and then bring him to the सीरा. तो मुझे confusion ये होती है कि जब मैं creation story बताऊंगी तो मैं इब्लीस का concept introduce उसको by 7 करा दूं. Is that safe cognitively? Yeah. By 7, yeah, it's safe. By 7 मैं देखें सेफ प्ले के लिए 11-12 बोल रहा हूँ. 7th ईयर में जो स्टेज क्रॉस कर रहा है ना, वो इज प्रीटी ready for it. But no, don't be so explicit in giving those kind of details जो कि graphic level पे जाती हो, mentally graphic. 12वें साल में तो खैर आपने सब कुछ ही बताना है ना, सब कुछ ही. 7वें साल में आपने उसको देखें, आप जो कह रहे हैं ना, he is interested in the stories of the prophets. He is not interested in any stories of the prophets. He is just interested in the concept of stories. Okay, so ये ना आप chronologically शुरू तो हो कि हाँ जी Genesis से start करते हैं. You know, in the beginning there was nothing, and then there will be, you know, the second event, let there be light. So this is not a story. You need to understand. You have to make a story around it. Right. Okay, so this is a story for you because you can graphically see all of that. ना आपके पास vocabulary है, आपकी पूरी encyclopedia चलती है. When I say, you know, let there be light, all of a sudden आपने अल्लाह ताला का वो हाथ फिरता हुआ देखा है कायनात में कि रोशनी ऐसे अल्लाह ने फेंकी. बच्चे तो नहीं देखा ना, बच्चे को क्या पता किस तरीके से विजुअलाइज करना है इसको और इंटरनलाइज करना है इसको. तो इसको स्टोरी, you'll have to build the story around it, and that's what I keep telling Muslim women कि अपने बच्चों को कहानियां बनाना सीखें, कि बच्चों को कहानी सुनाते कैसे, बनाते कैसे. बनानी नहीं आती तो सुनाएंगे क्या, क्योंकि ज्यादातर बातों पे तो कहानी लिखी नहीं हुई. तो आपने तो खाली पोस्टल सर्विस से काम करना है, तो फिर तो मरहूने मिन्नत है उन लोगों की जिन्होंने कहानियां लिखी और बड़ी बुरी लिखी हुई है ज्यादातर कहानियां. बच्चा बोर होकर आउट हो गया इस्लाम से. सो कहानी तो आपको बनानी पड़ेगी. यू हैव टू स्क्रिप्ट इट आउट. कहीं पे 7th ईयर में ना असल में उसको डिफीट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली पता चल जाता है, डिफीट का. सो 7th ईयर के बाद तो आपको बताना पड़ेगा कि डिफीट का मतलब विक्ट्री है ना, इसका ऑपोजिट. तो किसको विक्ट्री देनी है, किसको डिफीट. विलन के बगैर हीरो का क्या फायदा. 7th ईयर में वो पूछेगा विलन कहाँ है. ओके, सो वी हैव अ विलन. Right. अल्लाह ने विलन को पहले इंट्रोड्यूस कराया, हीरो बाद में इंट्रोड्यूस कराया. Right. So my second question is, keeping it short, is it possible to have more than one alphas in life, like for different aspects? Oh yeah, well, life? generally speaking, hello, आवाज आ रही है आपको? Well, generally speaking, you can actually have, let's just say, well, it comes down to philosophy, then no. Skills, yes. Chota answer there. Okay. All right. Okay. You get the point? Yes, sir. One more thing, sir. I want to make a Facebook page for the Islamabad homeschooling community from the Simple Argument. Will that already be incorporated into the thing that you're starting? Will we be able to meet like-minded parents and, you know, help our kids socialize? Or can I take this step and make it on behalf of Simple Argument for Islamabad? Are you my young revolutionist या फिर आप सोलो कर रही हैं सारा कुछ? No, as in I'm just asking you if you were giving permission. I'm not part of the Young Revolution program. Okay, good enough. No, this is what I want from my young revolution, to come up with these kind of, initiatives. आप करें, I'm going to support you all the way, inshallah. If you want us to advertise on our channels, I will do that, as long as, you know. Who should I contact to tell the name and stuff of the page? Tanveer sir or Waqas sir? Okay, मैं आपको ना आपको बता देता हूँ कि किस के लिए किस को कांटेक्ट करना है. ये काफी सवाल मुझसे ही पूछे जा रहे थे. मेरी 1-on-1 कोचिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए वासिफ दुरानी है. किसी भी इवेंट के लिए साकिब नवाज है.
ٹھیک ہے. جو آپ چاہ رہی ہیں نہ یہ کوچنگ ہے نہ یہ کوئی ایونٹ ہے. دس از این اپینڈیج ٹو آور ویژن. سو آپ ان دونوں میں سے کسی کو فرنش کریں گی. دے آر گوئنگ ٹو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اف یو وانٹ اس ٹو پروپیگیٹ اٹ we will propagate it inshallah. If you want us to give you All right, thank you volunteers, so we will much. advertise for volunteers. You have a bigger platform at your disposal. ٹھیک ہے. بڑے کاموں کے لیے کوئی بھی وقت کسی بھی وقت 24/7 کوئی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم میں سے کوئی سوتا ہے یا سویا ہوا ہوگا یا ریپلائی نہیں آئے گا. آپ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے لگے ہیں دنیا کی بھلائی کے لیے. اٹھائے ہیں اگر سوئے ہوئے ہم تو we are going to do whatever we can inshallah. ٹھیک ہے. جو مقصد کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں ان کی سپورٹ کرنا ہی اسلام ہے. ٹھیک ہے. So let's just thank you so much Sabah. It was very enlightening. Thank you for your energy and your wits. Hassan Mahmood Saab, last question please. Last question. السلام علیکم. السلام. اچھا آپ اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ جو گرامر کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے مولوی صاحب ہیں انہوں نے ریلیونٹ گرامر میں بولنا بند کر دیا. تو یہ مولوی صاحب کا مسئلہ کیوں ہے؟ یہ عوام کا مسئلہ کیوں نہیں ہے کہ وہ اس گرامر کو نہیں سمجھتے مولوی؟ عوام بہت اچھا سوال ہے. عوام کبھی بھی کسی بھی ایک بندے کی گرامر کے لیے خود نہیں آئے گی. آپ چاہ رہے ہیں کروڑ بندے میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں میتھس کے خلاف بات کریں. عوام کسی بھی طرف جانے کے لیے تیار ہے. عوام مولوی کے خلاف نہیں ہے. عوام کسی بھی طرف جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی اٹریکٹ کرے ہم ادھر چلے جائیں. بس ادھر وہ عامر خان سلمان خان لے گیا ان کو. وہ کیا گھر گھر جا کے اپنی ویڈیو کی ریلیز کرتا ہے؟ نو. ٹام کروز کی آپ کو کوئی کال یا واٹس ایپ تو نہیں آتا؟ نو. رچرڈ ڈاکنز میرے گھر تو نہیں آیا تھا؟ نو. عوام تو بےتاب بیٹھی ہو. ہماری کیمسٹری ہے جو اٹریکٹ ہوتی ہے کس کی طرف؟ جو ہمارے فلسفے کو سب سے زیادہ، ہمارے طور اتوار کو، ہمارے بیہیویئر کو کارو کرنے کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی بتا رہا ہو جو ہم سے رائم کرے گی، اندر کی آوازوں کو جواب دیں گے، وہ پہنچ جائیں گے ہم ادھر. آپ سمجھیں لوگ شوق سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. کوئی فیشن تو نہیں ہے ایتھیزم کا. کوئی شوق سے مسلمان ہوتا ہے. کوئی فیشن تو نہیں ہے اسلام. اندر کی کیمیکل ریکوائرمنٹس ہیں ساری. سوچیں تو صحیح. ایتھیسٹ ہونے سے پیسے تو نہیں ملتے. مسلمان ہونے سے بھی نہیں ملتے. کرسچن ہونے سے بھی نہیں ملتے. عوام کیوں ان کی طرف جاتی ہے؟ کوئی اور ہی سائنس چل رہی ہے، کوئی اور گیم چل رہی ہے اندر جس کو کھیلنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جان جوکھوں میں ڈال بچے تک قربان کر دیتے ہیں. اس لیے مجھے کوئی اوقات نہیں لگتی نا کسی اور فیلڈ کی. انٹلیکچولیزم کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بندہ اپنی زندگی نہیں آپ کو دے گا. کروا کے دیکھ لیں. پیسوں کے لیے بھی نہیں دے گا. بچے ہم تو بچے تک مانگ لیتے ہیں. اسلام میں تو ہم کہتے ہیں بچے بھی دو، ان کے بچے بھی دو، سب مروا دو اللہ کے نام پہ. سوچیں ایسے اس سے فلسفے کے پیچھے بھی لوگ آ جائیں گے. یس آتے ہیں. اور صرف میرے نہیں، ہمارے نہیں، مسلمانوں کے نہیں. نازی جرمنی کے ہٹلر کے پیچھے بھی لوگوں نے اپنی مائیں بہنیں قربان کی. وہ عوام ہر وقت بےتاب ہے کون ہے میرا الفا. بس آپ یہ مت سوچیں کہ عوام نے کسی لیول پہ آنا. عوام تو کہہ رہی ہے ہم بتاؤ کس لیول پہ آئیں. وہ اب یہ بھائی صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کیسے قرآن پاک کو اس لیول پہ پلیس کرے گا. سوچیں یہ لیول کا لفظ غلط بولا میں نے. اس لینگویج کے اوپر پلیس کرے گا. اس کے بعد ان کا لیول آسمانوں تک لے کے جائے گا. سو اٹس اے میٹر آف مولوی. سوری کتاب اس کے ہاتھ میں تھی نا. مسئلہ جہاں پہ ہوگا یہ تو پھر مسئلہ جس کے پاس ہے وہی حل، اسی کو حل چاہیے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے. تو پہلے وہ بتانا پڑے گا نا اسٹیج پہ. اس اسٹیج پہ نا ہم تو اسلام تو مسلمانوں کو جا کے بتائیں یہ مسئلہ ہے. ان کو اکیلے میں رات کو سوتے ہوئے یاد آئے گا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کر رہا تھا. پھر اس کے بعد بتائیں گے، وہ خود آئیں گے اب کہ وہ مسئلہ حل کیا ہے. مولوی صاحب جو بتا رہے ہیں نا کہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لوگ کانوں میں جا ہی نہیں رہی بات ان کی. لوگ مولوی کو دیکھ رہے ہیں کہ تو چیخ کس لے رہا ہے. مولوی کو دیکھ رہے ہیں تو گالیاں کس لیے دے رہا ہے. مولوی کو دیکھ رہے ہیں تو کافر کس لیے کہہ رہا ہے. تو مجھے ڈیمین کس لیے کر رہا ہے. اچھا چلو سب کچھ کر رہا ہے، میں یہ بھی سننے کے لیے تیار ہوں. تو مجھے دے کیا رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ جس ٹون میں وہ چیزیں دے رہا ہے. میں تو اور آپ تو دنیا میں سائیکالوجی ہماری ایسی ہے، ہماری کیمسٹری ایسی ہے کہ کوئی فراری بھی بیچ رہا ہو نا اور اس کو مارکیٹنگ ٹھیک نہ کرے تو ہم فراری بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. جس کا اب خود شوق ہے سب کو وہ بھی نہیں لیں گے اگر صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا اس کو. تو کوئی فراری مفت میں بھی دے رہا ہو نا اور صحیح طریقے سے نہ دے رہا ہو تو لوگ ڈر کے نہیں لیں گے.
فراری پتہ کیوں کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ وہ ریپرزینٹس اے سرٹن سورٹ آف ہائرارکی. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, 10 روپے کی چیز بھی یا کروڑوں روپے کے محل بھی کوئی غلط طریقے سے پریزنٹ کر دے گا, آپ نہیں لیں گے, ڈر جائیں گے آپ, پتہ نہیں کوئی دال میں کچھ کالا ہے, یا پھر something that I might have to give, کہیں کوئی فراڈ ہو رہا ہے. یہ اہلیت کے اوپر بندے کی جب بات آتی ہے کہ وہ جیسے ریپرزینٹ کرتا ہے تو بندہ جج ہو رہا ہے. اسلام جج ہی نہیں کر رہا کوئی, مولوی صاحب اسلام بولی جا رہے ہیں, لوگ مولوی بولی جا رہے ہیں. کوئی تو بڑا مسئلہ ہے نا, وہ اسلام کیوں نہیں ریپرزینٹ ہو رہا, مولوی کیوں ریپرزینٹ ہو رہا ہے؟ Of course the problem is the way you presenting it. That's it. ورنہ اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ گوروں نے چھوڑی ہو پریزنٹ کرنے میں, نقائص کے بینر کے اندر, شادیوں پہ ان کو مسئلہ ہے ہماری, حلال کھانے پہ ان کو مسئلہ ہے ہمارے, پردے پہ ان کو مسئلہ ہے ہمارے, وہ پریزنٹ کری جا رہے ہیں. اسلام کو غلط مطلب ایز اے نیگیٹو تھنگ پریزنٹ کری جا رہے ہیں, اپنی مین مشین کے اندر ڈال کے اسلام پہ گولیاں چلا رہے ہیں. اور ہمارے بچے گولیاں کھا رہے ہیں, زخمی خون پڑے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں بتاتے نا, کلاس فیلوز کو جا کے بتاتے ہیں, شکاگو میں, کوکس کاؤنٹی میں بیٹھ کے, اسکولوں میں بیٹھ کے, سیکرامنٹو میں, ینگ اینڈ بلور کے اوپر, ٹورانٹو میں, وینکوور میں. آپ کو نہیں بتائیں گے کبھی بچے کلاس میں جا کے چھپتے ہیں, مورچے میں چھپا جاتا ہے اپنے کلاس فیلوز میں, غیر مسلموں میں. میں آپ کو بتاؤں کتنے لاکھ مسلمان بچے ہیں جو بتاتے ہی نہیں ہے کلاس میں جا کے کہ میں مسلمان ہوں, اپنے آپ کو انڈین بولتے ہیں, ہندو بول دیتے ہیں. کیا کریں؟ کیونکہ وہ اسنا کی کانفرنس میں جب جاتے ہیں نا, تو میں لوکل پاکستانی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی تو گریڈنگ ہی میں کسی اور لیول پہ کرتا ہوں. جب جاتے ہیں جی شیخ آئے ہیں یا شیخہ آئی ہیں, اور وہ بتاتی کیا ہے, اسلام کس طریقے سے بتاتی ہے. یہ اصلی مسئلے کا حل, جب ڈاکٹر خود ہی غلط سرجری کرتا ہو تو بندے تو مرنا ہی مرنا ہے نا. تو یہی ہو رہا ہے پھر. سو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مولوی ازم کے خلاف ہوں, میں ان مولویوں کی اہلیت کے خلاف ہوں جو اس وقت بیٹھے ہوئے. میں اسکول ٹیچرز کے بھی اتنے ہی خلاف ہوں جو اس وقت اسکولوں میں بیٹھے ہوئے فزکس, کیمسٹری, بیالوجی پڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب تو نہیں کہ میں ایجوکیشن کے خلاف ہو گیا ہوں. worst of the worst people are school teachers right now. نہ الف پتہ ہے, نہ یہ پتہ ہے, اردو پڑھائیں گے لیکن بیٹھ کے. So it's a bigger problem that you have to understand. میں مولوی کی اہلیت کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے وہ جب مجھے شک ہو. مجھے تو پتہ ہے نا سائیکولوجیکل ill ہے, کمپلیکسڈ ہیں, ٹھیک ہے. وہ امریکن کلیرکس کو لے لیں آپ, یا پاکستان کے مولویوں کو لے لیں. You want me to document their disease, the mental disease? بتاؤں آپ کو ایکیڈیمک کے طور پہ. I purposely don't tell you the disease that they're suffering from. There are many, but top 2-3 تو سب کو آیا ہو جائے گی. میں ایک دفعہ خالی لٹمس ٹیسٹ سکھا دوں نا عوام کو, یہ لٹمس ٹیسٹ سامنے رکھو سامنے, جو بھی امریکن کلیرک ہے اس وقت, جو بھی وائرل ہے یا نہیں وائرل, جو پاکستانی مولوی کو رکھے, جو بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے مفتی, اسی وقت فیل پاس کا کرائٹیریا پتہ چل جائے گا, لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی. میں جان کے نہیں دیتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ دیٹس اگینسٹ دا سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن کے خلاف ہے. میں بھی ابھی یہ بات کر کے بھی رسک لے رہا ہوں. لوگوں نے جو کچھ سیکھنا ہے نا, جس طریقے سے سیکھنا ہے, وہ سب کچھ کر لیں گے سوائے میری اس بات کی. نفسیات اس طریقے سے کام نہیں کرتی نا. مجھے اس مشین کے بال بیرنگز کا پتہ ہے کس اینٹی کلاک وائز کا گھومتے ہیں اور کلاک وائز کا گھومتے ہیں. دس از گوئنگ ٹو گیو دیم اے ویری بیڈ اینٹی کلاک وائز اسپن. دیٹس وائی آئی ڈونٹ گیو دیم دوز لٹمس ٹیسٹس. اب کیا کروں, اپنے بھی لٹمس ٹیسٹ توڑ دوں کہ نہیں یار چلو خیر ہے, کوشش تو کر رہا ہے. قرآن کے اوپر کوشش کر رہا ہے وہ غلط سکھانے کی یا غلط طریقے سے سکھانے کی. اس کے علاوہ کوئی اور اسکول ہے؟ نہیں, کوئی اور اسکول نہیں ہے, صرف مولوی صاحب ہی ہے. تو پھر تو ری اسمبل نہیں کرنا چاہیے تھا, اوور ہال نہیں کرنا چاہیے تھا انجن. ایک ہی ٹینک ہے ہمارا جس میں لڑائی کرنی ہے, وہ ٹینک ہی خراب ہے, اپنے اوپر ہی گولے مار دیتا ہے. وہ ٹینک بھی نہ ٹھیک کرے, وہ کہ نہیں ہمارے پاس تو ٹینک ہے, ٹینک کی وجہ سے تو ہم لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. whatever man, this is, you want to call it a tank or a gun or a machine or whatever, میل فنکشن آ رہا ہے, مین اسٹریم کے اندر میل فنکشن آ رہا ہے. میں آپ کو یہ سیشن ختم کرتا ہوں. میں آپ کو پھر بتا دوں جاتے جاتے, 3 طرح کے اسلام پوری دنیا میں ایویڈنٹ ہیں, عام بندے کو بھی نظر آ گئے ہیں. ایک سینٹرلائزڈ ڈیفینیشن آف اسلام ہے, ٹھیک ہے. ایک لیفٹسٹ ہے, زیادہ تر امریکن کلیرکس, اس میں فراہی صاحب کے فالوورز, اس میں غامدی صاحب کے فالوورز, اس میں ایک رائٹسٹ ہیں, آئیسس والے, داعش والے, القاعدہ والے. رائٹ یہ
اور بیچ میں ایک سینٹرلائز ڈیفینیشن آف اسلام ہے. مسئلہ اصل میں سینٹرلائز ڈیفینیشن آف اسلام میں مان کیوں نہیں رہے ہم؟ اس کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے مولویوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے ریئیکشن میں لوگ پھر ادھر بھاگتے ہیں یا ادھر بھاگتے ہیں. نیت تو تینوں کی ٹھیک ہے، نیت کا میں نے اچار ڈالنا ہے. آئیڈینٹی شیٹر ہو کے رہ گئی ہے مسلمانوں کی، بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھی نیت سے بات ہو رہی تھی، تہذیب سے بات ہوئی، بڑا بے ادب با ادب بچہ ہے، ادب کے تھرو ہی مروا دیے سب کو. سینٹرلائز ڈیفینیشن ریئیکٹیو سائیکالوجی لے کے آ رہی ہے مسلمانوں کی. اللہ کا خدا نہ خواستہ وہ والا اسلام آ گیا جو اس وقت سینٹرلائز ڈیفینیشن پہ دنیا پہ نافذ کر دیا انہوں نے. اگلی 100 نسلیں اسلام سے دور بھاگیں گی، کان پکڑ کے دور بھاگیں گے. یہ تھا تمہارا شریعت اور یہ تھا اسلام. نیچرل ہیومن سائیکالوجی کو ہی نہیں سیٹسفائی کر سکتے وہ والے جو پرسیپشن بیسڈ ڈیفینیشنز دی ہوئی انہوں نے. وہ بڑے بڑے صحابی فیل ہو جائیں وہ والی ڈیفینیشن پہ جو اس وقت سینٹرلائز کلائرکس نے دی ہوئی. پڑھتے ہی نہیں ہے نا سیرہ، پڑھتے ہی نہیں ہے صحابہ کی لائف. ایسی ایسی چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں ارے تو کفر کے فتوے لگیں گے ساحل ادیب پہ. پڑھیں تو صحیح کتابیں. The psychology of Islam is the most open psychology. زیرو ججمنٹ. مسلمان کے ہاتھ میں تھی نہیں کبھی ججمنٹ کہ کسی کو دوست کی کہہ سکے یا کسی کو یہ کہہ سکے کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. آج یہ 2 جملے کیا ہر مسلمان کلریک کے منہ پہ نہیں، یہاں پہ ٹپ پہ ہوتے ایسے کر کے بات سنتا ہے مولوی ہمارا کہ میں نے پہلے نہ کرنی تھی. You need to understand the bigger problem is with this guy. اس کے علاوہ کیا کروں میں؟ جا کے عمران خان سے جا کے قرآن سیکھوں میں، یا وسیم اکرم سے، یا سلمان خان سے، یا کسی فزکس کے پروفیسر سے قرآن سیکھوں گا؟ اسی سے سیکھوں گا نا. اور یہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ ایک اور املگمیٹڈ ہائیبرڈ قسم کا ورزش میں ادھر سے بھی نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے، گھر سے بھی ایک کلچر سے لے کے آیا ہوا ہے، ایک اپنے بروکن فیملی سے لے کے آیا ہوا ہے، اور ایک انٹرنل انڈیویجول کمپلیکس ہے. تینوں کو ورٹیکس کے اندر ملاتا ہے، ٹرائنگل بناتا ہے، اس میں اسلام فٹ کر دیتا ہے. the biggest problem I swear. آخرت کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کی آخرت کا مسئلہ ہے. It's like the main game کا بندہ، اور وہ بھی کیپٹن، وہ بھی سب سے نااہل. اس کے علاوہ کوئی گیم ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی گیم ہی نہیں. اور میں آپ کو پھر بتا دوں، جو مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو اسلام سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ والے مسئلے کو ایڈریس نہیں کر رہے، تو اپنے بچے کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں اسلام سب سے ضروری چیز ہے، دوزخ میں سڑے گا، سیکھیں لگیں گی تیری، کروڑوں سال تک تو جلتا رہے گا. دوسری طرف کہتے ہیں مولوی صاحب یہ آپ کو بتائیں گے جنت میں جانے کا راستہ. اور بچہ کہتا ہے یہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے. If this is what I'm trying to ڈرایا اپنے ماں باپ نے، اور بچانے کی کوشش دنیا میں سب سے نااہل آدمی کرے گا، تو پھر تو ہو گیا نا کام. بچہ پھر بھاگتا ہے اسلام سے دور، پھر بنتا ہے ایتھیزم سب سے بڑا مسئلہ کہ یار ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں، خیر ہے مریں گے دنیا میں تو ایشی کر لینا. اندر سے سب کانشیسلی مسلم کانورٹ جو ایتھیزم میں ہے نا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ڈر تو لگتا ہے نا کہیں نہ کہیں سے، بچپن میں تو ایموشنل ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے نا مائنڈ کی. سو اٹس یو تھنک دیٹس ناٹ اے پرابلم. آئی تھنک دس از دا بگیسٹ پرابلم وی آر سفرنگ فرام، ناٹ جسٹ ایز مسلمز، ایز ہیومن بینگس. ایک بچے کی سائیکالوجی کو ہیمر کر دیا آپ نے، تھوڑی بھی نہیں ماری نا، کلہاڑی سے کاٹ دیا اس کو، کیونکہ دوزخ کا سبق لے کے آیا تھا اور اس بچے کو ٹیگ بھی لگ گیا. پوچھیں وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ سے جو کہتے ہیں میں مولوی صاحب کے خلاف، پوچھیں نا مدرسوں کے، خود مدرسوں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں. میرے تو کنٹرول گروپس میں ختم ہو چکی ہے نفسیات میں. اتنا انفیریورٹی کمپلیکس میں نے کسی اور سیکٹر میں نہیں دیکھا جتنا مدرسے کے چائلڈ میں، اسٹوڈنٹ میں. سائیکولوجیکلی ال، وہ جو میں کہتا ہوں نا وہ کاکول اکیڈمی میں جو بائی پولر ڈس آرڈر دیتے ہیں، اس سے بہت بڑا بائی پولر ڈس آرڈر مدرسے میں مل جاتا ہے. اصلی علم ان کے پاس ہے. میں پھر بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کی اس جنت کی چابیاں مدرسوں سے ہی ملنی ہیں ہمیں، اور کہاں سے؟ کیمسٹری کی ٹیچر دے گی مجھے، ڈیکن ہاؤس ریسیٹی اسکول سے میں جنت کی چابی لے کے آؤں گا؟ I'm so sorry, they don't even sell it. وہ کہتے بھی نہیں نا، یہ کہتے بھی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہے ان کے پاس، کتاب وہی پڑھی ہوئی ہے، حدیث بھی وہی پڑھی ہوئی ہے، قرآن بھی وہی پڑھا ہوا ہے، مگر the way they devastate the psychology unimaginable ہے. گریس ہی ختم کر دی اسلام کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں مجھ جیسا مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہے گا؟ It's a matter of kids of millions of years of death over death over death. And you think I'm just going to just sit down quietly? This is the biggest problem Islam is suffering from, because the only school that we have, and we still, I'm going to keep projecting کہ مدرسہ ہی اصلی اسکول ہے، کیونکہ ہے تو صحیح. ڈرائیور غلط بیٹھا ہوا ہے تو میں گاڑی کو تو نہیں غلط کہوں گا نا. اسی مدرسوں سے ہی، صفا کے صحابہ نے ہی مدرسوں سے ہی جا کے اسلام پہنچایا تھا، لوگوں کو جنت تک پہنچایا انہوں نے. اسکول میں نہیں کوئی مسئلہ، کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں.
ڈرائیور غلط بیٹھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے چینج کرتے ہیں ڈرائیور, یا ٹرین کریں یا نکالیں اس کو. میں تو کسی اور طرف سے میں لبرلس کے پاس نہیں جانے دوں گا, بیکاز وہ گاڑی کوئی اور لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے صحیح بتاؤں ڈرائیور بالکل ٹھیک ہیں, گاڑیاں غلط ہیں ان کی. وہ گاڑی تو جنت تک نہیں جاتی, ساری گاڑی یہی جاتی ہے جنت تک, ڈرائیور بالکل نااہل 2 نمبر ہے. اپنے گندے پروڈکٹ کو بین نہیں نہ کریں گے تو لوگ آپ کے صاف پروڈکٹ بھی بین کرنا شروع کر دیں گے. If you cannot ban your faulty products, people are going to ban your best excellent products. اسٹینڈرڈ تو مینٹین کریں نا. عام سے گورے کو, ایپل کے مالک کو, مائکروسافٹ کے مالک کو, فوڈ والے کے مالک کو, نیسلے کے مالک کو اسٹینڈرڈ پتہ چل گیا. اسلام کے مالکان کو اسٹینڈرڈ ہی سمجھ آ رہا, اپنے 2 نمبر پروڈکٹ کو ریپرزنٹیشن میں ڈال دی اس نے. Either we change the driver or we stop calling him a representative of our car, because this car is going to Jannah. I swear to you, this car is the only car that goes to Jannah. That car is called Islam, and this is not allowed by any parent, conscious parent. جس کے بیوی ڈیپینڈنٹ یا خود اپنے بارے میں سیلف کانشیس ہے, وہ کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو اس چیز کو لائٹ لینے دے گا کہ ہاں جی اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا مشن جو ہے وہ میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں جن کے پاس 2 منٹ بیٹھو تو تیسرے منٹ میں لگتا ہے کہ یا تو میں دوزخی ہوں یا تو دوزخی ہے, جنتی تو کوئی ہے ہی نہیں نا ادھر. یا میں سیلف لودنگ شروع کر دوں, یا پھر میں I'll start loathing you. The way you represent all of this, it is the worst possible way to present anything, let alone the most majestic knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala himself wrote with his own hand. اتنی majestic knowledge کو یہ اس طرح representation ملنی چاہیے تھی. This is a problem we better start solving as parents. I'm telling you, بڑی چیزوں پہ پکڑ شاید چھوٹ جائے. ہم اس چیز پہ نہیں چھوٹنے لگے کہ تم نے بچوں کو اسلام, مطلب تم نے دنیا میں اسلام کو لائٹ لے لیا تھا اور تم سمجھ رہے تھے کہ ہاں خیر ہے جو چل رہا ہے چلتے رہنے دیں. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ پچھلے 3-4 نسلیں مجھ سمیت پوچھا بھی نہیں جانا ہم سے. مجھے ڈر لگتا ہے اس دن کا کہ ہم سے پوچھا بھی نہیں جانا, فرشتوں نے بغیر پوچھے رسیوں سے کھینچ کے دوزخ میں ڈال رہے ہیں. ہم پوچھ رہے ہوں کہ ہمارا حساب کتاب کیوں نہیں ہو رہا. آپ کو اس دن سے سمجھ ہی نہیں آ رہی, آخرت کے دن کی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. I swear اس بہت بڑا چانس ہے اس چیز کا, اسپیشلی پاکستانی انڈینز کا. ہم سے سوال نہ ہو کہ تم تو وہ کینسر ہو جس کے بارے میں بات کرتے رہے. تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں گے. بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو اپنے دکانیں چمکا رہا ہوں میں بیٹھ کے, یا اپنے مزار چمکا رہا ہوں, یا اپنی ممبر چمکا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اللہ کا علم آ گیا. اتنی ایروگینس, یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ کیا پتا یہ واقعہ ہو جائے ہمارے ساتھ. وہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے ہم سے آگے چل جائیں, بائیں ہاتھ والے ہم سے آگے چل جائیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام, بے شک نہ ہی سنی اللہ کی, اللہ سے تو سنی, ہم سے تو یار کیا پتا اللہ ہم کلام ہی نہ ہو. کہ غلیظ تم لوگوں نے تو اتنی سی جرت نہیں کی کہ اسلام کے بارے میں اس مشین کی طرف بوئنگ کر لیتے جو مشین اسلام پہ گولیاں چلا رہی تھی. So it's not a matter of Sahil Adeem or any one man. It's a matter of little Kirats. The future of Islam is not in my hands. It's in the hands of our kids. The future of اسلام کا مطلب آخرت کا فیوچر کی بات کر رہا ہوں میں, مطلب آخرت میں جو ہونا ہے ہمارے ساتھ, قیامت کے آخر تک بچے تک کا ذمہ اس وقت کے زندہ لوگوں کے اوپر ہے نا. میں کیا صحابہ کے نام لیتے رہتا ہوں, انہوں نے اپنا کام کر دیا. قیامت تک کا جو بچہ پیدا ہونا اس کا ذمہ اس وقت زندہ ہے انسانوں کے اوپر ہے. کیا میں اپنے پیدا ہونے والے پوتوں کے اوپر ذمہ ڈالوں گا, یا اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کے اوپر ذمہ ڈالوں گا؟ جو اس وقت لوگ بالغ ہیں, عقل ہے, طاقت میں, ان سے بات ہو رہی ہے کہ قیامت تک کا لیے کیا انتظام کیا تھا. باقی کے سب لوگوں نے تم تک اسلام پہنچا دیا, تم نے آگے کیا کیا تھا؟ میں بتاؤں ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے بس پیسے ہی کمائے تھے, اور اس میں پی ایچ ڈی کی تھی. اس میں کیا ریپرزنٹیشن دی تھی ہم نے دنیا کی. جب اسلام کی باری آئی تھی تو فالٹی قسم کے فریزز, بوسیدہ قسم کے اور نیگیٹو سائیکالوجی سے بھرے ہوئے زہر میں بجھے ہوئے تیر اکٹھے کر کے بچوں کو دیے تھے کہ یہ لے, یا تو کھا لے یا اگلوں کو دے دے. اور میں خالی اس وقت بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں نفسیات کی اس سیروٹونرجک ہائرارکی آف کمپٹنس کی بات کرتا تو لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ جانی تھی کہ اہلیت میں کس کو کہتا ہوں. ابھی تو میں خالی بیہیویئرل میٹرکس کی بات بتا رہا ہوں کہ بات کرنے کے طریقے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. گرامر جس کی بات آپ نے کی ہے.
سوچ کی تو بات ہی نہیں میں نے ابھی کی. میں آپ کو بتاؤں عام سا فزکس کا پروفیسر, فزکس میں جو اوج کمال لے کے آ رہا ہے نا, عام سا پروفیسر, خصوصوں کی تو بات ہی نہ مگر نا, جو آئنسٹائن اور نیوٹنز ہیں یا فائنمینز ہیں, ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں. اور ہمارے پاس خصوصی لیول کے لوگ کہ کیا سوچ پروڈیوس کر رہے, سوچ ہی بند کرنے ہیں سوچ. ہمارے عام خطیبوں نے تو پھر کرنا جو غدر مچانا جو مچایا. جو ہمارے خصوصی ہائرارکی میں اوپر کے لوگ ہیں وہ سوچنے ہی نہیں سکھا رہے. So it's a problem and you and I are going to have to solve. یہ ویژن بنائیں کہ یہ والا مسئلہ کیسے سالو کیا جائے. انشاءاللہ we're going to come together inshallah to solve this in a matter of pure consciousness. تو پہ تو نہیں ٹھیک ہونے والی اتنی بڑی غلطی کسی سے. سب کچھ خود پر ڈیزائن کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے بھی آسانی کرے جو اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کسی اور ماحول میں پلنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی جو ماں باپ کی نااہل مرضی کے بغیر کے سمیت اپنے گھروں میں پلنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے ہاتھ سے ہدایت دے, کیونکہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بندے کو ہدایت سے دور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.